अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हदीका कियानी। इंडस डॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गर्मा गर्म विद आप जनाब। मैं हुसैन निज़ामी और मेरे साथ हैं आपके जूनियर तजज़ेकार अली आफ्ताब। क्या हाल है अली? चौकस। यार ये मौसम को संभल नहीं रहा मुझे। रिकरिंग आप देख रहे होंगे ज़ुकाम के मुझे जो वो पड़ी जा रहे हैं। तो आज फिर मैं आपसे अगेन माज़रत करना चाहता हूँ। अगर मैंने छींक मार दी ज़ोर से जिससे आप घबरा जाते हैं अक्सर, तो मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए। ये जो आपकी आंखों में इस वक्त नशा है, ये बेसिकली फ्लू है। ये फ्लू है इस वक्त। देखिए ज़रा मुश्किल है और कुछ चीज़, मतलब आप समझ सकते हैं। लेकिन असल में बात ये कि ये वो साल है जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही, 2019 जो है पकड़ा नहीं जा रहा, जिसमें जो मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं वो इतनी रैपिड हैं और इतनी सडन है। और मुझे ख़ास तौर पे चेंज ऑफ वेदर के ऊपर जो है ना, और अक्सर कई लोगों को एलर्जीज़ और वगैरह जो है वो चेंज ऑफ वेदर से होती हैं। और अभी आप ही जिक्र करते रहते हैं कि शामें और रातें बड़ी अच्छी हो गई हैं और बड़ा टेम्परेचर गिर जाता है और हवा चल पड़ती है। आप झूठ बोल रहे थे, ऐसा 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 कुछ नहीं है। और कल रात को तो बल्कि सख्त हब्स था रात को। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। असल में ना मौसम ने 2019 में महबूब की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। मैं वही कह रहा हूँ। मैं अपने आज भी देखें तकरीबन 40 टच करने के इम्कानात हैं आज। 39 तो करेगा। 39 तो। और चलें इसके साथ साथ यही होता है ना कि हम वैसे भी मौसमी तब्दीलियाँ जो हैं उनको भी मॉनिटर करते रहते हैं। जो लिटरली मौसमी तब्दीली है वो आ चुक नहीं रही। और अक्सर ये होता है कि देखें वैसे जो ये करते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वाले सारी बात करते हैं, और इस यूरोप में जो हमने देखा है वो बात मेरे ख्याल में अब जितनी सच हो चुकी है ना, आप उसको महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता ये था कि जी सितंबर अक्टूबर के अंदर मौसम टूट जाता था, मौसम के अंदर कुछ बेहतरी आ जाती थी। ये जो है नाम नहीं ले टूटने का। बिल्कुल नहीं। अब तो 15 नवंबर तक आपको जो ऊंचे ऊंचे प्लाजे हैं उनके अंदर तो एसी चलता दिखाई एसी चलता है। और उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि इससे वही हमने उस दिन अपने शो पे ही एक साहब को बुलाया था, डेंगू के ऊपर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उसके केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। उसके अंदर बहरहाल बड़े चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन चलें ये तो साथ साथ ये सारा कुछ इसको देखते रहेंगे। उसके अलावा हमारे व्यूअर्स ने नोटिस किया होगा अखबार नहीं पढ़े हमारे यहाँ पर, नहीं है। क्योंकि अखबारों की छुट्टी है। ये बड़े हडराम हो गए हैं अखबार वाले। ये क्या बात है? ये क्यों छुट्टियां करते हैं? ये देखिए, दरअसल मैं आपको बात बताता हूँ। ये मैंने और ख़ासतौर में मेरे जो वालिद साहब हैं वो ना बड़े सख्त खिलाफ हैं इस चीज़ के कि अखबार की छुट्टी बनती नहीं। अखबार हमारी तरह, जैसे हमारी कोई छुट्टी नहीं बनती है, ऐसे अखबार की छुट्टी नहीं बनती। और ख़ास तौर पे अब जो है, पहले तो एक ज़माना है, आपको पता है कितनी छुट्टियाँ होती थी? 15 को छुट्टियाँ होती थी अखबारों की। अखबारात जब नहीं आते थे, हर गजेटेड हॉलीडे के ऊपर अखबार की छुट्टी। अब आ जाके तो मेरे ख्याल में 5-6 छुट्टियाँ होती हैं, ईद की, अशूरे पे और बाकी चीज़ों के ऊपर। तो आज नेचुरली अखबार नहीं है हमारे पास, और हम जो है ना बड़े ऑनेस्ट लोग हैं। हम आपके सामने रख देते अखबार लेकिन वो करेक्ट ना होता, क्योंकि वो अखबार ही गलत थे सारे। तो हमने कहा कि हम बस ऐसे ही कर लेते हैं आज प्रोग्राम। लेकिन अखबार ना होने के बावजूद आपको पता है हर किस्म का इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन हर चीज़ मिल जाती है, तो हमारे पास खबरें ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। तो आइए उनके ऊपर को गुफ्तगू कर लेते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, और वो 42nd जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट काउंसिल का इजलास है उसमें शरीक हुए, और उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। ज़ाहिर है कश्मीर का इशू टेकअप हुआ, उसके ऊपर कश्मीर के इशू के ऊपर उन्होंने काफ़ी बातें की और कई सारी चीज़ें के ऊपर बात की। लेकिन उनकी मेन जो चीज़ थी, जो इमरान खान साहब की भी पिछले हफ्ते ही हमने इसके ऊपर बात की थी, कि उनकी भी ये एक स्टांस था कि कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसकी जो चुप्पी है, उसकी जो साइलेंस है, उसके ऊपर थोड़ा उन्होंने बात की कि ये नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है और कई ममालिक जो है इसके ऊपर जो है चुप रहे। उसके साथ साथ अगर आप इंडिया की जानिब देखें तो उन्होंने अपनी तरफ से बड़े को मुल्क जो उनको घेरा हुआ था कि जी को 45 को मुल्क हमारे साथ है इस चीज़ के ऊपर। हालांकि ऐसी बात वहाँ पे उस तरह से ट्रांसलेट नहीं हुई। तो उसके साथ साथ लेकिन बात अली वही है कि अब ये इशू जो है ये इतना बढ़ता जा रहा है और 1 महीने से ऊपर होने को जा रहा है। तो इसके अंदर किसी किस्म का रिलीफ जो है, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है आपका यूनाइटेड नेशंस का, उसके अलावा हम ICJ की बात कर लें, OIC का आपने जिक्र किया था कि सारे जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं उसके अंदर मिल के एक स्पेशल इजलास कर रहे हैं।
تو جب تک یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فارورڈ نہیں چلیں گی, مجھے صرف اور صرف جو مسئلہ ہے اس چیز میں یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ, اور اب آپ کو پتہ ہے میں نے یہ فیل کیا, مجھے آپ کا نہیں پتا, بٹ وہاں مزید جسے کہتے ہیں ریڈیو سائلنس جو ہے, مجھے وہاں سے مزید بالکل نظر آنا شروع ہو گیا. ایک تو بات یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے ہوا یہ ہے کہ ہانگ کانگ نے جو چائنا ایکسٹریڈیشن بل تھا اس کو ودرا کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیجنگ ان کی بہت سے مطالبات مان گیا. اچھا بات یہ ہے کہ انڈیا چائنا جتنی بڑی طاقت تو نہیں ہے, اور مطلب چائنا جیسا ملک اگر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یار یہ لوگ نہیں مان رہے تو اب ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی, تو انڈیا میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ لمبا عرصہ یہ مظالم ڈھا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کل شاہ محمود قریشی صاحب نے مطلب اس اجلاس کے بعد میرے خیال میں وہ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے شاید انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی بھی ماری, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ انڈین اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, تو جس پہ پھر بڑا بیک لیش آیا. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ تھا وہ سلپ آف ٹنگ ہی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اتنا زیادہ شوق ہے انگریزوں کا ایکسنٹ بنا کے انگریزوں کی طرح بات کرنے کا. آپ تو بیسٹ ہیں. چلے جو بھی, انہوں نے وہ اس چکر میں اس کو انڈین اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کر دیا. اس کے پیچھے جو لوگ بہت بڑی بڑی کنسپیریسی تھیریز لا رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ ٹھیک ہیں. لیکن پھر ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک وہ اینکر ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ, انہوں نے کہیں ان کے ٹویٹر بیٹل چلا, ان کے ساتھ ٹویٹر بیٹل چلا. اچھا ٹویٹر بیٹل پہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بھی شاید ذرا زیادتی کر دی کہ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے یہ وہ, لیکن بہرحال وہ ایک ان کی ایک پرسنلی ایک خاتون کی وہ ایک اینکر کی خواہش ہو سکتی ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی نے مطلب پارٹی نے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کو جوابات دیے. یہ بھی میرے خیال میں بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک شاہ محمود قریشی خود سے یا ان کی کوئی ٹیم کا حصہ ان کو جواب دے دیتا, بجائے کہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی جو کہ اس وقت حکومت میں ہے وہ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جواب دے رہی ہے. یہ تو میں نے بہت دیکھنا شروع کر دی ہے کہ جسے کہتے ہیں ٹویٹر ٹارزن جو لوگ بنے ہوئے پھر رہے ہیں یہاں پہ, اور خاص طور پہ جو آپ کی ہے نا خارجہ پالیسی, وہ تو میرے خیال میں ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے نہیں بتائی جانی چاہیے عوام کو یا کسی کو بھی. ہاں یہ اس میں میرے خیال میں متاثر ہو گیا ٹرمپ صاحب سے. ہاں بالکل بالکل, اور یہ صرف یہ نہیں, میرے خیال میں دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو اس سے متاثر ہو گئے, لیکن وہ جو باقی ممالک ہیں نا وہ اتنے سنجیدہ معاملات جو ہیں وہ پھر بھی نا جو پرانے طریقہ کار ہیں آپ کو اپنی فارن پالیسی بتانے کے لیے انہی کو اپناتے ہیں, وہی انہی سے کرتے ہیں. یہ کوئی نیا ہم نے ہائیبریڈ ماڈل بنا دیا ہے, یہ مطلب ہائیبریڈ گاڑی کی طرح ہے کہ جی ہم دونوں طرف کریں گے. اب پہلے ہوتا تھا جی کہ آپ نے بات ایک سوچی, اس کو پریس ریلیز کی صورت میں لکھا اور اس کو پھر شائع کر دیا سب کے لیے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں, اس کے بعد اس سے پریس ریلیز بن جاتی ہے اور وہ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہ ایک نیا ایک ماڈل ہم نے بنایا ہے, اور یہ عجیب و غریب حرکت ہے میرے خیال. ہاں نہیں, بہت ہی جدید تقاضے ہو رہے ہیں اب فالو, اور میرے خیال میں ان کی ضرورت کوئی نہیں. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار یہ ٹھیک ہے مجھے پسند ہے نہیں پسند, لیکن یہ جدت کا تقاضا ہے, اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. باقی آپ نے ذکر کیا ہانگ کانگ کا اور چائنا کا, اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس کے اندر دیکھیں ایک ایسا ملک جہاں پہ بہرحال ایک اس طرح سے جمہوری نظام جو ہے جیسے ہمارا ہے یا ہندوستان کا وہ نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے اپنی عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے اقدامات اٹھائے, تو یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ سسٹم یہی ٹھیک ہے, لیکن اس کو جس طرح وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے کر رہے ہیں, تو یہ بڑھیا. اور ہانگ کانگ کے اوپر ہم کسی دن ایک باقاعدہ بات کریں گے. ویسے میں یہ بتاتا چلوں آڈینس کو, آج کے دن ہم قائد اعظم محمد جناح کی جو برسی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کریں گے, اور خاص طور پہ ہم سپٹمبر 11 جو واقعہ امریکہ میں پیش آیا تھا اتنے سال پہلے, 17 سال پہلے سوری, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو آج کریں گے. اور یہ ابھی بریک پہ لینے جانے سے پہلے میں ایک وہ انفارچونیٹ کل واقعہ ہوا اس کا بھی ہم ذکر کر لیں کہ پروسیشن کے دوران کربلا میں سٹیمپیڈ ہوئی اور کوئی تقریباً 31 افراد شہید ہوئے, 100 سے زائد زخمی ہوئے, تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. بالکل بالکل, اور وہی والی بات ہے کہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر یہ اسٹیمپیڈ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح کی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے وہاں پہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ایک ہسٹورک ایونٹ, یہ اس طرح سے ہسٹورک اس طرح سے ہے کیونکہ وہاں پہ یہ ایسے معاملات ہوتے نہیں, عموماً وہاں پہ نہیں ہوتے. تو بڑی میرے خیال میں 2005 میں ایک وہ, لیکن وہ اور وجہ تھا, لیکن یہ اس کے اوپر بالکل بات کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا جاؤں کہ ہم کشمیر کے اوپر بات کر رہے تھے, تو آپ
ایک علی چیز میں جو جس کے اوپر ذرا خوفزدہ بھی ہوں وہ یہ ہے کہ اب جتنے دروازے تھے ہم نے کھٹکھٹا دیے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اوپر بھی آ گیا, ICJ ہو گیا, IOC ہو گیا, سلامتی کاؤنسل کی حد تک بات ہوگی. اب صرف مجھے ڈر ایک چیز کا کہ ہمیشہ کی طرح اگر یہ سارے دروازے جہاں ہم نے جا کے کھٹکھٹائے, ہماری رسپانسبلٹی تھی ڈپلومیسی کی, وہ ہم تو کر گزرے, اگر اس کے بعد بھی سب خاموشی اختیار کرتے ہیں پھر راستے بڑے کم رہ جاتے ہیں ہمارے پاس, اور اس سے مجھے نا تھوڑا ڈر لگتا ہے. اصل میں راستے, میرا یہ خیال ہے کہ ڈپلومیسی میں راستوں میں سے راستے نکلتے ہیں. تو یہ کہنا ٹھیک اتنا نہیں ہے کہ راستے کم رہ جائیں گے, اور پھر جس طرف آپ کا اشارہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ خاموشی, اگر ان کا نیت خاموش رہنے کی بھی ہوگی نا ان اداروں کی, وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے کہ پاکستان کے پاس اسی راستے پہ چلنے کے راہ ہموار رہے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا افورڈ نہیں کر سکتی کہ اس وقت 2 اٹامک پاورز آپس میں جنگ میں چلی جائیں. اس لیے رستہ کوئی نہ کوئی کھلا رہے گا. رفتار جو ہے امن کی وہ تیز نہ ہو پائی تو وہ آہستہ رہے گی, لیکن رستے کھلے رہیں گے. بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس کے اوپر ابھی بہت اور چیزیں جو ہیں, بہت اور ڈسکشنز جو ہیں وہ ہونی ہیں, اور باقی دیگر ممالک جو ہیں وہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بھی رد عمل آئے گا یہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کی بھی ہیئرنگ کی میٹنگ کے بعد, اور اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن ناظرین ہم نے جانا ہے ایک بریک کے اوپر, ابھی آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم وتھ آپ جناب. ناظرین بہت کم ایسے واقعے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ اگر بات کریں تو آپ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد. 9/11 سپٹمبر 11 2001 ایک ایسا واقعہ ہے جو امریکہ میں ہوا تھا, اس کے آپ یا تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ تھا اور اس کے بعد یہ تھا. 9/11 کے اوپر ہم تھوڑی سی آج بات کریں گے, لیکن بات کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک پیکیج موجود ہے, اور پیکیج پہلے دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. We've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center. 11 ستمبر 2001 بروز منگل صبح 8:46 پر پہلا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا. پھر دوسرا جہاز, اور چند منٹوں میں عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی. مگر یہ ملبہ دنیا بھر میں ایسا بکھرا کہ آج تک صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ریاستہائے متحدہ امریکہ کی تاریخ میں پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد سب سے بڑا بیرونی حملہ تھا, اور دونوں ہی واقعات نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی. 11 ستمبر 2001 کے حملے میں تقریباً 3000 افراد جاں بحق اور 6000 سے زائد زخمی ہوئے, اور اس حملے نے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کرنے پر مجبور کیا, جو آج تک جاری ہے. 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے اتحادیوں سمیت افغانستان پر حملہ کر دیا, مگر ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملوں کا ذمہ دار اسامہ بن لادن اگلے 10 سال تک امریکی افواج سے بچ نکلتا رہا, اور پھر آخر کار 2011 میں ایبٹ آباد کے قریب ایک آپریشن میں مارا گیا. 9/11 کے بعد اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دنیا نے بالعموم اور پاکستان نے بالخصوص حصہ لیا. DGISPR کے مطابق 81,000 سے زائد معصوم شہریوں اور فوجی جوانوں نے اس جنگ میں قربانیاں دی, اور آج تک پاکستانی قوم اور معیشت اس حملے کے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں. ناظرین ہم 9/11 کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ظاہر 9/11 کے بعد جو چیزیں امریکہ کے جو اقدامات تھے اس کے اندر افغانستان کے اوپر جو ان کی پالیسی تھی اور افغانستان کے اوپر جو مستقل ان کی جنگ ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرنا ضروری ہے. یہ بات آج کے دن بھی بہت ریلیونٹ ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل کے دن یہ بیان دیا ہے کہ جو ایک ہم اپنے شو پہ اتنے بات کر چکے ہیں کہ وہاں سے وہ ایکزوڈس کر رہے ہیں, اپنا وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اب اس کے اوپر کوئی پروگرام ان کا چینج ہو گیا. ہمارے اسی بات کے اوپر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب موجود ہیں ہمارے پاس, سینئر صحافی ہیں اور ماہر افغان امور ہیں, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں, ذرا سے ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سارے معاملات کیا ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بیان دیا ہے افغان اپنی جو پالیسی انہوں نے تبدیلی آئی ہے اس کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے جان بولٹن صاحب جو ہیں ان کو بھی فائر کر دیے، وہ تو کہتے ہیں میں نے ریزائن کیا، البتہ وہ کہتے ہیں فائر کر دی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ آج سے ہفتہ پہلے تک تو ہمیں لگ رہا تھا کہ بڑی اچھی کی خبر آ رہی تھی کہ ہم سب کچھ ٹھیک ہے، ہم اتنے ٹروپس وہاں چھوڑ دیں گے. ایک دم سے یہ جو چینج ہے افغان پالیسی کے اندر امریکہ کی جانب، اس کے اوپر ذرا بتائیے گا، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ لیکن جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اپنی خارجہ پالیسی اور داخلی پالیسی کو چلا رہے ہیں تو یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے. اور بالکل جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا جولائی 2018 میں کہ طالبان سے مذاکرات کریں گے، اس وقت بھی سب کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ اس میں افغان حکومت بھی شامل نہیں تھی اور یہ تو طالبان کا مطالبہ تھا کہ وہ امریکہ سے براہ راست بات کریں گے، کیونکہ اصل فریق افغانستان کی جنگ میں امریکہ ہے، اس کی فوج بھی ہے، نیٹو کی فوج بھی ہے، اور افغان حکومت کو امریکہ ہی نے سہارا دیا ہوا ہے. تو اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مذاکرات وہ نہیں کریں گے، روک دیں گے، اور ایک اور بھی انکشاف کیا کہ طالبان رہنما اور صدر اشرف غنی کیمپ ڈیوڈ میں ان سے ملاقات کرنے والے تھے، اس نے بھی امریکہ میں خاص طور پہ لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ 9/11 سے کچھ دن پہلے ہی یہ ملاقات ہونا تھی اگر یہ ہو جاتی. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ٹرمپ کا جو مزاج ہے، جس طرح وہ اپنی خارجہ پالیسی کو چلا رہے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی کچھ عرصے بعد وہ پھر سے کہیں کہ طالبان سے مذاکرات شروع کرتے ہیں اور جو معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں. شاید وہ اس دوران کوشش کریں گے کہ طالبان سے کچھ اپنی شرائط منوائیں، لیکن کیا ان کے پاس وہ طاقت ہے افغانستان میں کہ وہ طالبان سے اپنی شرائط منوائیں؟ ان کے پاس 14,000 فوجی ہیں افغانستان میں، کوئی 16,000 مزید فوجی ہیں نیٹو کے باقی ملکوں کے. 30,000 فوج کو لے کر وہ فوجی کامیابی تو حاصل نہیں کر سکتے، طالبان کو بھی مجبور نہیں کر سکتے. اور جب 1.5 لاکھ کی فوج کو لے کر وہ 18 سال کوئی فوجی حل نہیں نکال سکے تو اب کیسے نکالیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ لگتا یہی ہے کہ یہ ایک عارضی فیصلہ ہے، اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. نہیں، لیکن سر اس میں ایک یہ بھی تو بات کہی جا رہی ہے کہ جو امریکہ نے افغانستان کی اپنی فوج تشکیل دی ہے وہ ظاہر ہے کہ ابھی بہت ینگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 2002 میں بنی، لیکن عموماً 31 سال لگتے ہیں فوج میں ایک لیفٹیننٹ کو جرنیل تک پہنچنے کے لیے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اب کتنے سال رہ گئے ہیں، اگر اتنا اور لمبا سٹے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیسے آپ ان کو ایونٹس کو انفولڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ اتنا مزید لمبا عرصہ امریکی فوج وہاں پہ رہے گی. امریکہ کی فوج کے پاس یہ کیپیبلٹی تو ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو پھر وہ افغانستان آ سکتے ہیں. یہ قریب ہی ان کے کئی فوجی اڈے ہیں اس پورے خطے میں. افغانستان میں ان کے پاس کئی فوجی اڈے ہیں جس کے اوپر انہوں نے بے تحاشا خرچہ کیا ہے. یہ جو باگرام کا ایئر بیس ہے کابل کے شمال میں، اس سے تو بڑا میرے خیال میں اس پورے خطے میں ایئر بیس نہیں ہے، جو اوریجنلی روس نے بنایا تھا، پھر امریکہ نے اس کو توسیع دی ہے. اور مزار شریف، شینڈن، ہرات میں اور جلال آباد میں اور فیض آباد میں اور ہر جگہ پہ ان کے پاس بڑے بڑے ایئر بیسز ہیں. تو وہ تو یہ بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ کچھ ایئر بیسز ان کے ہاتھ میں رہیں تاکہ آئندہ ان کو استعمال کریں. افغانستان کی فوج واقعی آپ نے جو بتایا، اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ 65 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، اور یہ فوج کی تعداد جو بتائی جاتی ہے 3 لاکھ سے اوپر اتنی ہے بھی نہیں. اس میں گوسٹ سولجرز کافی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی طالبان کا بڑا حملہ ہوا تو ان میں سے اکثریت فوجی جو ہیں وہ فرار ہو گئے. اور اس میں وجوہات ہیں. آپ نے کہا نا کہ یہ اتنے عرصے میں کرنل اور پھر جنرل بنتے ہیں. یہ افغانستان کی فوج میں تو ایک وقت میں جب یہ نئی بنی تھی 85 جرنیل تھے اور کوئی ان کی تربیت نہیں تھی. ابھی بھی جو تربیت ہوتی ہے وہ ناکافی ہے، اور فوج میں تعلیم کا معیار بہت کم ہے، ایڈکشن بہت زیادہ ہے، اور یہ جو
بگوڑے ہوتے ہیں فوجی، ان کی تعداد 25 سے 30% ہے، جو میرے خیال میں دنیا میں ریکارڈ ہے۔ تو فوج کا موٹیویشن لیول بھی بہت کم ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ خوش نہیں ہیں، یا تنخواہیں کم ہیں، یا اس میں جو ایتھنک امبیلنس ہے کہ اکثر فوجی جو ہیں وہ تاجک ہیں۔ یہ جب وزیر دفاع جو رہے اس سے پہلے 2-3 وہ تاجک رہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو اہم عہدوں کے اوپر تعینات کیا، اس میں افغان نیشنل آرمی میں، ANA میں، افغان نیشنل پولیس ANP میں، اور NDS میں، نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ تو وہاں پہ یہ جو نسلی ایک امبیلنس ہے، یہ بھی کافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اچھا سر، تو یہ بتائیے گا کہ سوری، آپ نے ایک ذکر بات صرف یہ صرف کیا ایک بات یہ کہ اس لیے تو اشرف غنی کہتے ہیں کہ اگر 6 مہینے ہماری غیر ملکی امداد رک گئی ہماری سیکیورٹی کے لیے تو میری فوج بکھر جائے گی، یہ ان کو پتہ ہے۔ اور امریکی کہتے ہیں کہ اتنے جو لاسز ہو رہے ہیں افغان فوج کو اتنی تعداد میں، یہ انسسٹینیبل ہے، یہ کب تک برداشت کریں گے؟ بالکل صحیح۔ اچھا سر، ایک اور آپ بتائیے گا بات کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو طالبان کے اٹیک سے مستقل، ایک تو یہ بھی توقع تھی کہ جی اس قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ جب یہ معاملات شروع ہوئیں گے امریکہ کی طرف سے نکلنے کے وہاں سے، تو یہ چیزیں زیادہ بڑھ جائیں گی، اور ویسے ہی ہوا۔ لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کی، انڈیا کی بھی تو بہت سٹیکس ہیں ادھر افغانستان میں، تو آپ کے خیال میں کوئی تیسری قوت کی شکل میں انڈیا بھی یہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے اور یہ سارے معاملات وہ بھی آگے لے کے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں طالبان نے بھی غلطی کی ہے۔ جب آپ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ 98% معاملات طے ہو گئے ہیں اور معاہدہ ہونا والا ہے، ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے، اور قطر کی حکومت کو یہ 1-2 دن میں اناؤنس کرنا تھا، پھر آپ کیوں اتنے بڑے بڑے حملے کر رہے ہیں؟ یعنی یہ انہوں نے قندوز شہر کے اوپر حملہ کیا، پل خمری کے اوپر حملہ کیا، قبضہ بھی پورا نہیں ہوا، اور پھر ان کو پسپائی ہو گئی۔ اور پھر کابل میں جو 2 بڑے خودکش حملے ہوئے، اور اس میں بھی ظاہر ہے سویلین تو ہمیشہ مرتے ہیں اس طرح کے حملوں میں، حالانکہ ان کے ٹارگٹ جو تھے وہ فوجی تھے، امریکی تھے اور افغان فوج تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برداشت کا ماحول ہونا چاہیے تھا۔ ان مذاکرات میں مسئلہ یہ رہا کہ اعتماد سازی نہیں ہو سکی، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں لیے گئے، اور مذاکرات شروع ہو گئے۔ لیکن جو آپ نے بھارت کی بات کی ہے، دیکھیں بھارت نے $3 ارب افغانستان میں خرچ کیے ہیں، تعمیر نو کے کاموں میں، ترقی کے کاموں میں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے ایک بڑا ڈیم بنا کے دیا ہے سلما ڈیم ہرات میں، وہ اس سے بھی کافی وہاں پہ تبدیلی آئی ہے اس پورے مغربی افغانستان میں، اور پھر جو افغان پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا کے دی ہے کابل میں۔ لیکن دیکھیں بھارت کا ہمیشہ جھکاؤ رہا ہے ایک طرف، یعنی بھارت نے پہلے افغان کمیونسٹ حکومت کی حمایت کی 78 سے لے کے 92 تک، اور پھر جب مجاہدین آئے تو بھارت بالکل ہی افغانستان سے نکل گیا۔ جب طالبان آئے پھر بھی بھارت موجود ہی نہیں تھا افغانستان میں۔ ابھی انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے، اور کچھ انہوں نے ہلکے ہتھیار بھی دیے ہیں افغان فوج کو، ہیلی کاپٹر بھی دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی کافی موجودگی ہے، اور بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی بڑی گڈ ول ہے افغانستان میں۔ اگر افغان حکومت کے اوپر جو اثر ہے بھارت کا، اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایک عام یہ کوئی راز نہیں ہے کہ NDS جو افغان خفیہ ادارہ ہے اور را، ان کے درمیان بڑی ہی ایک تعاون کی فضا ہے، اور افغان فوج کے تقریباً 1100 افسر جو ہیں وہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا سر، وہ ایسے ہے کہ یہ جان بولٹن صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا، اس کے علاوہ خلیل زاد صاحب کا جو ویژن تھا کہ کس طرح سے ہم پرامن طریقے سے اپنی فوجیں باہر نکالیں گے، وہ بھی اب کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ تو یہ جو رچرڈ ہالبروک والے اسکول آف تھاٹ کے جتنے ایمبیسڈرز، ڈپلومیٹس تھے، یہ آہستہ آہستہ امریکہ سے کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کو نکالا جا رہا ہے، تو اس کے پاکستان کے لیے کیا محرکات ہوں گے؟ علی، میرے خیال میں یوسف صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے تھوڑا سا
وہ ٹوٹ گیا, تو ان سے ہم کوشش کرتے ہیں پھر سے لائن پہ لینے کے لیے. تھوڑی ایک ہم آ جاتے ہیں, آپ کا سوال ضرور ان سے کرتے ہیں, لیکن میں تھوڑا واپس آنا چاہتا ہوں 9/11 کے اوپر, کہ ہم خاص طور پہ یہ بات تو ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسی تھی دنیا کی طرف, وہ 9/11 کے بعد اس کے اندر ایک خاصی تبدیلی جو ہے وہ آئی, اور وہ اتنے بڑے واقعے کے بعد ظاہر ہے آنی بھی چاہیے. تو اس کے اوپر بھی بات کر لیں. آپ اپنا سوال کریں, پھر میں یہ سوال یوسف صاحب سے اپنا سوال پہلے کر لیں, آگے لائن پہ آگے. اچھا سر, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جان بولٹن صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے, اس کے علاوہ خلیل زاد صاحب کا جو سارا پلان تھا یہ پرامن ودرا کرنے کا فوجیں اور کس طرح سے صلح صفائی کے ساتھ ہم نے طالبان کے ساتھ ڈیل کر کے کرنا ہے, پاکستان اس میں ایک اہم سٹیک ہولڈر تھا, وہ بھی اب معاملہ پورا کا پورا کھٹائی میں پڑ گیا. تو یہ رچرڈ ہالبروک کے جو اسکول آف تھاٹ کے سارے ایمبیسڈرز وغیرہ تھے اسٹیبلشمنٹ میں امریکن, وہ تو اب نکلتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے, جن کے خیال میں پاکستان نے بڑا کلیدی کردار ادا کرنا تھا پرامن طریقے سے اس ڈسپیوٹ کو سالو کرنے میں. تو اب اس کے پاکستان کے لیے کیا محرکات ہوں گے؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے جان بولٹن کا ذکر کیا, یہ تیسرے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جو جا رہے ہیں ٹرمپ کی حکومت میں, اور ہر جگہ پہ جو اہم عہدوں پہ لوگ ہیں, چاہے منسٹر آف ڈیفنس ہیں, چاہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, لوگوں کو بار بار وہاں سے ہٹایا گیا ہے, چیف آف سٹاف ہے وائٹ ہاؤس کے. تو ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہی آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. دیکھیں, زلمیہ خلیلزاد کا آپ نے ذکر کیا, ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کو علم بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا ٹویٹ آنے والا ہے, اور ان کا سارا جو مشن ہے جو 15 مہینے سے چل رہا تھا, ستمبر سے تو وہ اس کی قیادت کر رہے تھے, ستمبر 2018 سے. اس سے پہلے ایلس ویلز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو اہلکار ہیں وہ ان مذاکرات طالبان سے کر رہی تھی. زلمیہ خلیلزاد تو دوحہ سے سب کچھ مکمل کر کے ویانا میں تھے آسٹریا میں جب ان کو اطلاع ملی. ان کا سفر تھا برسلز کے لیے بیلجیم, وہاں پہ نیٹو کے ڈیفنس منسٹر سے ان کی ملاقات تھی. وہاں پہ انہوں نے ان کو بریف کرنا تھا اس امن معاہدے کے بارے میں, اور یہ طے تھا کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ایک بیان دیں گے اس معاہدے کی حمایت میں. وہ سارا ختم ہو گیا. زلمیہ خلیلزاد واپس امریکہ, ان کو بلا لیا گیا. تو میرے خیال میں اب یہ ہے کہ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ مائک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر طالبان یہ حملے نہ کرتے یا کچھ شرائط ہیں وہ مان لیں تو یہ ممکن ہے کہ یہ بات چیت پھر شروع ہو جائے. جب آپ نے سارے معاملات طے کر لیے ہیں, 2 اہم شرائط ہیں امریکہ کی. ایک شرط یہ ہے کہ طالبان یہ کمٹمنٹ کریں کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات براہ راست کریں گے. دوسری یہ کہ وہ جنگ بندی کریں گے. طالبان کا موقف یہ ہے کہ جنگ بندی پہلے کریں گے امریکہ نیٹو سے, جہاں جہاں سے ان کی فوجیں نکلیں گی وہاں جنگ بندی ہو جائے گی. افغان حکومت سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تب جنگ بندی کریں گے جب ان سے بات چیت شروع ہوگی. ان کا موقف صحیح ہے غلط, لیکن یہ ہے. اب یہ ہے کہ اگر وہ جنگ بندی کرتے ہیں, ان کی ساری تو جو طاقت ہے وہ فوجی ہے, یہ ایک مسلح گروپ ہے, انہوں نے طاقت کے ذریعے اپنے آپ کو منوایا ہے. امریکہ نے ان سے مذاکرات شروع کر دیے, افغان حکومت کو باہر رکھا. تو اگر وہ جنگ بندی کرتے ہیں تو ان کی وہ بارگیننگ پوزیشن نہیں رہے گی. اس لیے وہ جنگ بندی کے اوپر فی الحال راضی نہیں ہے, لیکن بالآخر جنگ بندی ہونی چاہیے تاکہ اچھے حالات پیدا ہوں, مذاکرات آگے بڑھیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, ٹرمپ کے آتے ہی یہ ساری چیزیں جو پرانی یہ مختلف سوچ والے لوگ تھے امریکہ میں مختلف اداروں میں, وہ چلے گئے, ان کو نکال دیا گیا. اب تو وہ عجیب و غریب لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. اور میں یہ بھی دیکھیں آپ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ یکسو ہے, ایک پیج پہ اوپر بالکل نہیں ہے. وائٹ ہاؤس علیحدہ, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مختلف آوازیں اٹھتی ہیں, پینٹاگون اور CIA وہ تو بالکل ہی میرے خیال میں مذاکرات کے حق میں نہیں. جب طالبان ان کی اہم باتوں کو مانیں گے, شرائط مانیں گے, تو پھر شاید مذاکرات ہو. ایک اور بات, یہ امریکی میڈیا میں آیا ہے کہ طالبان کا ڈیلیگیشن کیمپ ڈیوڈ جانے کو تیار نہیں تھا. اس کے اوپر بھی شاید ٹرمپ ناراض تھے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا اور سب کہتے ہیں جی کہ 98% تک یہ مذاکرات اور یہ ٹاکس جو تھیں پہنچ گئی تھی,
تو 98% تک ایک بات ہو چکی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ ایک سلپ سیکنڈ میں، جب تو آپ نے ذکر کیا کہ ٹرمپ صاحب کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اسی طرح چلتی ہے کہ وہ ایک دن کا موڈ کوئی اور تک وہ اور تک، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ یہ 98% تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ یہاں سے اپنے نکلنا ہے انہوں نے امریکہ؟ کیونکہ سر اس میں ایک اور بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ صرف سوائے اس کے کہ ہم موجودہ حکومت سے بات کریں گے، اس کے علاوہ طالبان کسی اور شرط پہ مانے نہیں نیگوسیشن کے دوران. دیکھیں یہ جو ہے ظاہر ہے آپ جو چیزیں مانتے ہیں وہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ مانیں گے. اگر آپ کی فوجی طاقت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، آپ حملے بھی کر سکتے ہیں، شہروں کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے. مسئلہ تو یہی تھا. ابھی جو 98% کی بات ہے یہ تو پہلے کی بات ہے. یعنی جب یہ آخر میں زلمے خلیلزاد کابل گئے، واپس دوحہ آئے اور ایک آخری ملاقات ہوئی، اس میں ملا برادر تھے جو طالبان کے نائب امیر ہیں، اور آپ سمجھ لیں کہ وہ افیکٹولی ڈی فیکٹو امیر بھی ہیں، کیونکہ جو ان کے امیر ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ وہ تو انڈر گراؤنڈ ہیں، ان تک تو رسائی بھی بہت کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملا برادر اور جو زلمے خلیلزاد اور قطر کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی وہ بڑی اہم تھی. اس میں سارے امور طے پا گئے تھے. طالبان کہہ رہے ہیں کہ سارا ڈرافٹ ہو گیا تھا، لکھ لیا گیا تھا 3 زبانوں میں، پشتو، فارسی اور انگریزی میں، اور یہ طے ہوا تھا کہ اس کو قطر کی حکومت الجزیرہ کے ذریعے نشر کرے گی کہ یہ معاہدہ ہے. اور یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 98 سے 100% تک وہ آگے تھے، اور پھر یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ بڑی حیرانے کی بات ہے کہ ٹرمپ جو ہیں یہاں تک جا کر بھی دیکھیں نا ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے. ایران سے نیوکلیئر پروگرام کا معاہدہ ختم کر دیا، اپنے اتحادیوں کو ناراض کر دیا، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کو، روس اور چین کو بھی ناراض کر دیا. یہ 6 ملکوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ، اس کو بھی انہوں نے پھاڑ دیا، ختم کر دیا، اور پھر ایران کے اوپر سینکشن لگا دی. طالبان کو یہ سب پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے کوئی سادہ ہیں اور ان کو علم نہیں ہے، وہ سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ان میں جو ینگ لوگ آئے ہیں وہ بڑے ہی، ان کی تعلیم بھی کافی ہے اور وہ ٹیکنالوجی اور دنیا کے حالات سے باخبر ہیں. تو ان کو علم تھا کہ ٹرمپ کے اوپر، امریکہ کے اوپر وہ اعتبار نہیں کر سکتے. دیکھیں اب امریکی بار بار کہہ رہے ہیں، ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان قابل بھروسہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہوگا. طالبان تو ایک مسلح قوت ہیں، وہ کوئی سیاسی قوت تو بڑی نہیں ہے، لیکن امریکہ کہاں پہ قابل بھروسہ ہے. مسئلہ تو یہ ہے وہ اعتماد سازی نہیں ہو سکی. بات چیت ہوتی رہی 15 مہینے سے، لیکن ابھی بھی دیکھیں اتنے عرصے کے بعد جب سب کچھ طے ہو گیا پھر بھی آپس میں اعتماد نہیں ہے، اور اس لیے وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے طالبان کے اوپر بھروسہ کریں. طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہم کیسے ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کریں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی ایک پرانی عادت کہہ لیں اس کو، ہم نے ویتنام وار میں بھی دیکھا کہ وہ جو بھی چیزیں اس دوران ہوئی اس کے بعد امریکہ نے اس کی کچھ چیزوں کے لیے معذرت بھی کی. تو آپ کے خیال میں یہ جو 9/11 کے بعد خاص طور پہ افغانستان والی جو ان کی پالیسی تھی اور وہاں جانا اور جو انہوں نے کیا وہاں پہ، آپ کے خیال میں جب ہسٹری کے اندر لکھا جائے گا تو یہ کوئی ان کا اچھی چیز کہی جائے گی جی کہ انہیں کرنا اس وقت ضروری تھا، یا اسی طرح ویتنام کی طرح ایک چیز بن جائے گی جی کہ یہ ایک امریکہ کی غلطی تو نہیں میں کہنا چاہتا، بٹ ایک اس قسم کے اقدامات انہوں نے اٹھائے جو کہ شاید اس وقت ضروری نہیں تھے اور پھر ان سے سنبھالنے کے بعد میں؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ طاقتور لوگوں کی دنیا ہے. مائٹ از رائٹ. جس کے پاس طاقت ہے اسی کی بات جو ہے مانی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. اب پتہ نہیں حقیقت پسندانہ تاریخ کب لکھی جائے گی، اور امریکہ واحد سپر پاور سے کون کہے گا کہ آپ غلط ہیں اور آپ نے زیادتی کی ہے. امریکہ کے پاس ایک حد تک جواز تھا، وہ کیونکہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن افغانستان میں تھے. اگر امریکہ کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ یہ ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی، طالبان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ہوئی، تو پھر انہوں نے اپنے لیے جواز ڈھونڈا اور افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا. یہ ایک انتقامی حملہ تھا. حالانکہ 19 جو ہائی جیکر بتائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بھی افغان نہیں تھا. وہ تو سعودی تھے، اکثر 15 سعودی تھے اور باقی اور UAE کے اور اس طرح. تو میں یہ جو افغانستان کے اوپر حملہ تھا
اگر آپ نے انتقام لینا ہے تو آپ تو القاعدہ سے لیں گے، اسامہ بن لادن سے لیں گے، پھر تو انہوں نے افغانوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی اور طالبان کے خلاف جنگ میں وہ فریق بن گئے. چلیں طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، چلے وہ بھی، کیونکہ انہوں نے پناہ دی تھی اسامہ بن لادن کو، القاعدہ کو. اس کے بعد جو افغانستان کی خانہ جنگی ہے جو وہاں شمالی اتحاد ہے اور طالبان ہے، اس جنگ میں امریکہ فریق بن گیا اور کافی افغان اس کے خلاف ہو گئے، ہتھیار اٹھائے اور یہ 18 سال سے لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک سپر پاور ہے، نیٹو کی جدید ان کے پاس اسلحہ ہے، 1.5 لاکھ فوج ہے. امریکہ کہتا ہے کہ طالبان صرف 60,000 جنگجو ہیں. یہ کتنا فرق ہے. اس کے باوجود اگر آپ کو فوجی کامیابی نہیں ملتی، اس کی کوئی وجہ تو ہوگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ شاید غلط راستے پہ ہیں اور 18 سال بعد آپ نے بات چیت شروع کر دی. پہلے بات چیت سے انکار کرتے رہے. اگر یہی بات چیت پہلے کر لیتے تو شاید یہ اتنا خون خرابہ نہ ہوتا. یہ امریکہ کے $1 ٹریلین سے زیادہ جو افغانستان میں خرچ ہو گئے ہیں، مور دین 1 ٹریلین، یہ خرچ نہ ہوتے. یہ جو ہزاروں افغان مارے گئے اور یہ 2300 امریکی فوجی مارے گئے اور امریکہ نے اتنا خرچہ کیا، یہ نہ ہوتا. لیکن یہ سارے جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ تاریخ سے سبق حاصل کریں، ایسا ہوتا نہیں. اچھا سر، ایک اور چیز یہ کہ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ انفارچونیٹ معاملہ یہ ہوا کہ مذاکرات چل رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہاں پر دھماکے بھی ہو رہے تھے. آپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ظاہر ہے وہ اپنے لیے نیگوشیٹ بہتر ڈیل کر رہے تھے، اپنی مائٹ دکھا کے، اپنی پاور دکھا کے. اسی طرح شاید اب امریکہ نے بھی اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم یہ ڈیل نہیں لیتے. تو بہت ممکن ہے کہ یہ دوبارہ بہت جلدی ٹیبل پہ واپس بیٹھ جائیں گے، یا پھر آپ کا خیال ہے کہ اب یہ کچھ سال لے گا یہ سارا معاملہ واپس ٹیبل پہ آتے؟ نہیں، میرے خیال میں سال نہیں لے گا. آپ دیکھیں جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ نومبر 2020 ہے، جب امریکی صدارتی انتخابات ہوں گے. اس سے پہلے ٹرمپ کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہے، اپنی فوج کو نکالنا ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی کاؤنٹر ٹیررزم فورس رکھیں افغانستان میں، تاکہ اگر وہاں سے کوئی خطرہ ہو تو یہ امریکی عوام سے کہہ سکیں کہ دیکھیں میں نے یہ اپنے کاؤنٹر ٹیررزم فورس رکھی ہوئی ہے، طالبان سے ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے اور افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، طالبان نے کمٹمنٹ بھی کر دی. اس طرح کی وہ کچھ چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی اگر کل کوئی حملہ ہو گیا امریکہ میں، حالانکہ کوئی حملہ نہیں ہوا 9/11 کے بعد امریکہ کے اوپر کوئی بڑا دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوا، تو اگر اس طرح کا کوئی ڈیل ان کو مل جائے تو وہ کر لیں گے. میرے خیال میں یہ سالوں کی بات نہیں ہے. یہ معاہدہ مذاکرات جو ہیں یہ شروع ہو جائیں گے اور اس میں شاید امریکی کچھ نئی شرائط لے کر آئیں گے. امریکی تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو چاہتے ہیں کہ مانیٹر کریں طالبان کا بیہیویئر کیسا ہے. وہ حملوں میں اضافہ ہوتا ہے، وائلنس میں، افغان حکومت سے وہ بات کرتے ہیں. اب اس کے لیے بھی ایک راستہ نکالا گیا ہے. طالبان کا جو انکار ہے افغان حکومت کو ماننے سے اور بات کرنے سے، اس کے لیے ایک جوائنٹ انکلوسیو نیشنل افغان ڈیلیگیشن بنانے کی بات ہوئی ہے. اس میں افغان حکومت بھی ہوگی اور ان کے مخالفین جو بڑے مضبوط ہیں، افغان اپوزیشن بہت سٹرونگ ہے، ان کے بھی نمائندے ہوں گے. سارے افغانستان کی قوم جو طالبان مخالف ہے ان کی نمائندگی ہوگی اور وہ طالبان سے بات کریں گے. اور تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. 23 ستمبر اوسلو ناروے میں یہ ملاقات ہونی تھی. اس سے پہلے بھی 3 اس طرح کی انٹرا افغان ڈائلاگ ہو چکی ہیں، 2 ماسکو میں، 1 دوحہ میں. تو اس کا بھی انتظار نہیں کیا. سیز فائر کا میں نے بتا دیا کہ یہ مسائل تھے. اب یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا، طالبان نے جو بڑے حملے کیے، ایک جواز مہیا کر دیا امریکہ کو بات چیت سے نکلنے کا. طالبان یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک تو امریکیوں نے بڑے بڑے حملے کیے، بڑے بے گناہ لوگوں کو مار دیا، ہم نے اس کا بدلہ لیا. ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے بیچ میں کہہ دیا تھا اگر امن معاہدہ ہو بھی جائے تو ہم 14,000 میں سے 8,600 فوجی رکھیں گے معاہدے کے بعد بھی افغانستان میں. اس کا انہوں نے برا منایا اور انہوں نے حملے تیز کر دیے. لیکن میرے خیال میں دیکھیں یہ معاملات سب طے ہو گئے تھے.
یہ حملے اسی دوران ہوئے ہیں جب معاملات طے ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ طالبان مزید کوئی اپنی شرائط منوانا چاہ رہے تھے, اپنی بارگیننگ پوزیشن کو بہتر کر, ایسا نہیں تھا, معاملات طے ہو گئے تھے. ابھی تو امریکہ نے اپنے پوزیشن بہتر بنانی ہے اور طالبان کو مجبور کر کے کچھ شرائط منوانی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دیا. علی, یہ تو رہی بات افغانستان کی جو پالیسی ساری اس کے اوپر تو بات ہم نے بڑی تفصیلی آج کر لی ہے. 9/11 کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے, آپ اور میں ذرا اپنا ایک انالیسس ذرا اس کے اوپر پیش کرتے ہیں, لیکن ہم نے جانا ہے بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم ود آپ جناب. علی, ہم ڈسکس کر رہے تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی ایک افغانستان کے اوپر پالیسی کے اندر چینج ڈالا ہے. وہ عموماً ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ جس طرح ان کا دل کرتا ہے وہ اس طرح کا اپنا موڈ بدل لیتے ہیں. جیسے لاہور کا آج کل ہم بات کر رہے تھے کہ موسم آئے دن چینج ہوتا رہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا موسم جو ہے وہ آئے دن چینج ہوتا رہتا ہے. تو افغانستان پالیسی جو ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں. البتہ یوسفزئی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ مطلب یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے, یہ واپسی آئے گی اور ان کا وہاں سے نکلنا جو ہے وہ ہوگا, وہ چیز ایک ہے, انیویٹیبل ہے. بہرحال جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا, ذرا ادھر چلتے ہیں. 9/11 میں نے ذکر کیا جیسے شروع میں ہی کہ ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے, ظاہر کرنا ضروری بھی ہے. تو میں نے کہا اس کے اندر کہ ایک 9/11 سے پہلے کا دور ہے اور ایک 9/11 کے بعد کا دور ہے. ہم ظاہر بعد کے دور کے اندر ہم نے کئی تبدیلیاں دیکھی ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی تو میرے خیال میں یہ تھی کہ آپ نے جب امریکہ کے اندر اور جتنی بھی اس کے علاوہ جو ایئر ٹریفک آپ کی ہے, ایئر لائنز جو ہیں, ان کے اندر ایک باقاعدہ طور پہ ایک چینج ہے اور سیکیورٹی میجرز اس قدر بڑھا دیے گئے. اور یہ میں وہی ذکر کر رہا تھا کہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں دنیا میں, وہ کہیں پہ ہوں لیکن پوری دنیا ان سے افیکٹ ہوتی ہے. آپ یہ ہم نے دیکھا ہے فائنینشیل جب کریش ہوتا ہے 2008 میں ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا, گریٹ ڈپریشن تک چلے تب پوری دنیا کو افیکٹ ہوا. ورلڈ وار 1-2 کی اگر بات کریں تو ہوا. تو لیکن یہ واقعہ حالانکہ بہت بڑا واقعہ تھا, لیکن آپ ٹائم فریم لے لیں اگر اس کا تو یہ شاید ایک دن کا ایک واقعہ تھا. لیکن اس کے بعد سے اب میرے خیال میں لگ بھگ 17 کو سال ہو گئے ہیں اس چیز کو, اس نے ابھی تک اپنے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا تک پہنچائے ہیں. تو اس دن کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. اصل میں نا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن کی, وہ بھی جب ہوا ہے نا, اس میں بھی ہے تو بڑے ظلم اور زیادتی والی بات کہ آپ کسی کی مزری کا فائدہ اٹھا لو. لیکن اس میں بھی 2008 والا جو ریسیشن آیا تھا اس میں بھی لوگوں نے سٹاکس کے اگینسٹ بیٹ کر کے فائدہ اٹھا لیا تھا, کچھ مخصوص لوگوں نے. بڑی اچھی فلم بھی اس کے اوپر ایک بنی ہوئی ہے. بالکل. لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں سب متاثر ہوئے, اور مطلب مجھے وار انڈسٹری کا پتہ نہیں, باقی جتنے لوگ ہیں وہ منفی طور پہ ہی متاثر ہوئے. اور مطلب دیکھیں نا کہ جس طرح سے آپ نے کیا ایئرپورٹ سیکیورٹی سے لے کے ویزاز, مطلب مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ میرے باہر جانے کا کوئی امکان پیدا ہوا کچھ سیر کے چکر میں, اور ان دنوں نیا یہ ہوا تھا تو میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. آف کورس کہ سب سے پہلی بات کہ آپ کا پاس ٹریولنگ ریکارڈ نہیں ہے, دوسرا آج کل حالات ایسے نہیں ہیں. تو یہ, اور پھر وہ آپ, اور میں یہ ذکر سوری کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے بہت ٹریول, یہ میں بتاتا جو نا اس کے بعد آپ پھرے ہیں. میں فریکوینٹ فلائر بنا ہوں اس کے بعد. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جب میں اس کے بعد ٹریول کرنا شروع کیا, یہ بہت زیادہ عرصے بعد کی بات ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ تب کا ایک ایسا فیئر دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ آج بھی ایمبسی کسی میں, جہاں میں 4 دفعہ جس ملک میں جا چکا ہوں, اس میں جب کاغذ یا پاسپورٹ جاتا ہے تو دعائیں شروع ہو جاتی ہیں, ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ریجیکشن ہو جائے گی بغیر کسی وجہ کے. لیکن وہ یہ مطلب سائیکولوجیکل اس قسم کے مسائل ہیں جو آج تک ہم جھیل رہے ہیں. اور پھر ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا پاکستان کو تو خاص طور پہ اس میں لے کے کہ کیونکہ جس طرح DGISPR صاحب نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ اس کا اثر تو پاکستان پہ ہوا ہے, سب سے زیادہ جانیں بھی یہاں پہ گئی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے تو پاسپورٹ کی ورتھ مسلسل کم ہوتی گئی ہے. اب ہم میرے خیال میں لاسٹ 4 یا 5 اسپاٹس کے اندر ہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں جس اس کی وجہ سے ہوئے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اگین میں تھوڑا سا بہت کریڈٹ دیتا ہوں جو امریکن ان کی اپنی ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری ہے نا, وہ باقی سب کچھ تو اپنا کام چلتا رہتا ہے, وہ کچھ ایسے ایشوز جو ہیں ان کے اوپر بڑی سنجیدہ قسم کی جو موویز بناتے ہیں. مجھے مووی آتی ہے جس کا نام گرین زون تھا, اور وہ ساری اس چیز کے اوپر تھا کہ جب یہ ہوا
اور تب پریزیڈنٹ بش تھے. تو انہوں نے اس کے بعد جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے اوپر جو ساری گفتگو چلی, آپ نے ڈک چینی صاحب کی بھی بات کر لیں اور سب کچھ کر لیں, لیکن وہ معاملہ تھے نہیں. وہ جنگ کی بنیاد جو تھی وہ بعد میں کچھ سال بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بات ایسی نہیں تھی. اس کے بعد سے لیکن آپ ٹرانسپیرنسی کی حد دیکھیں کہ وہاں پہ اس کے بعد سے انہوں نے اس ساری چیز کو کیسے کیٹر کی ہے. لیکن اس کے بعد سے 2 صدر اور آ چکے ہیں, بش کے بعد اوباما کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, وہ اس چیز سے نکل نہیں پائے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اثرات ہمیں تو دنیا میں بہت جھیلنے پڑے, بڑا کچھ ہوا, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن ان کی اپنی طور پہ پتہ نہیں کتنے $1 ٹریلین کا ایک نقصان ان کو اٹھانا پڑا. بالکل. اچھا, اس میں ویسے یہ بھی ہے کہ ہم کیونکہ نا رومر میکنگ مشین ہے بحیثیت قوم, یہاں پہ ایسی افواہ گھڑی جاتی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ بلکہ آپ ہی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ لوگوں کو اس قسم کے فون آ رہے تھے اس دن پاکستان میں کہ 2 جہاز لگ گئے ہیں, تیسرا ماڈل ٹاؤن کے اوپر گھوم رہا ہے. وہ اچھا اگین میں حالانکہ تب آپ بھی عمر آپ کی آپ چھوٹے ہی ہوں گے, 17 سال پرانی بات ہے, ہم ویسے بھی ینگ ہیں تو وہ لیکن مجھے یہ دن جو ہے نا بالکل واضح یاد ہے کہ میں کہاں تھا, یہ کہاں میں نے چیز دیکھی. ویسے بھی میرا چونکہ گھرانہ ذرا اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ مطلب خبروں کے اوپر ہی سارا سسٹم چلتا ہے, تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ یار میں نے کہا یہ نیو یارک میں جا کے ایک چیز ہوئی ہے, یہاں کیوں اتنی پریشانی ہے. وہ بعد میں کچھ دیر بعد سمجھ آئی کہ یہ کوئی ایسا ویسا ثانیہ نہیں تھا, یہ خاصی ایک ایسی چیز تھی جو دنیا نے افیکٹ ہو رہا تھا. اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں, اور اس میں ہماری قربانیاں تو ایک طرف آپ ڈال لیں, لیکن آپ خود یہ بھی دیکھیں کہ دیگر اور فوجیں اور ممالک کی, یو کے حد تک کر لیں آپ, ٹونی بلیئر کو آج تک اس چیز کا وہ قصوروار ٹھہراتی ہے ان کی قوم کہ آپ کیوں جنگ میں گئے, ہمارا کیا تعلق تھا. بہرحال یہ 9/11 کے اوپر تو ایسے ملک مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ہالینڈ کی فوج بھی ہے وہ بھی نیٹو کا حصہ ہے. کئی فوجیں سامنے آئی اس چیز کی. اور بہرحال یہ تو چلیں ہے ایک واقعہ. اب ہم ذرا اس کے بعد ابھی بریک لینی ہے ہم نے, لیکن بریک کے بعد ہم قائد اعظم کی آج چونکہ برسی بھی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک انٹرویو بھی موجود ہے اس کے اوپر, وہ بھی ہم کریں گے ذرا سا. تو ناظرین میں جانا ہے بریک کے اوپر. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم ود آپ جناب. علی, جیسے میں نے ذکر کیا آج ہم نے 9/11 کے اوپر تو بات کی, لیکن آج قائد اعظم کی برسی بھی ہوتی ہے. ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے کئی دفعہ شو پہ بھی ذکر کیا ہے اور ہم نے کافی گفتگو کی ہے کہ پاکستان کی حد تک جو ساری باتیں ہیں ان کے اوپر کیا سرکمسٹانسز تھے تب, کیوں ضروری تھا, اور کیا, اور آج کے دن آج کل کے جس سرکمسٹانسز میں آج ہم ہیں اس سے کتنا واضح ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ پاکستان بننا ایک کتنا اہم فیصلہ تھا اور کتنی ایک ضروری چیز تھی. تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اسی ساری چیز کے اوپر ہمارے پاس ایک پیکیج بھی موجود ہے, ذرا پہلے پیکیج دیکھتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. 23 مارچ 1940 کو تحریک پاکستان اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہوئی اور 14 اگست 1947 کو مسلمانان بر صغیر نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں علیحدہ وطن حاصل کر لیا. اس عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا نظریہ اور ارادہ کھل کر اپنی قوم اور مخالفین کے سامنے رکھا. اگر کچھ چھپایا تو وہ تھی ان کی اپنی بیماری. پاکستان بننے کے بعد بھی قائد اعظم نے نہ صرف اپنی انتھک محنت کو جاری رکھا بلکہ آپ کے ولولے اور ہمت میں مزید اضافہ ہوا. مگر اس اضافی بوجھ سے قائد اعظم کی صحت دن بدن گرنے لگی. قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ اور 10 دن بلوچستان کے پرفضا مقام زیارت میں گزارے. قائد وہاں گئے تو صحت کی بحالی کے لیے تھے, مگر نوزائیدہ مملکت کی تعمیر و ترقی کا کام وہاں بھی جاری رکھا.
नासाज तबीयत के बावजूद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कराची वापस आने का फैसला किया, मगर कराची में जहाज लैंड करते साथ ही कायद की तबीयत शदीद ख़राब हो गई और आखिरकार ज़िंदगी भर दुश्मनाना ने मिल्लत के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह 11 सितंबर 1948 को टीबी के हाथों ज़िंदगी की बाजी हार गए। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। अली, जब आपको याद होगा, वैसे हमने एक ज़माने में आप जनाब के ऊपर हमने एक सेगमेंट किया था जिनमें हम पॉलिटिशियंस और उनके हम बहुत बड़े लोगों के ऊपर हम उनकी जो ड्रेस सेंस वगैरह के ऊपर एक बात की थी। तो मुझे जब भी मैं कायद आज़म की कुछ झलकियाँ और इसकी चीज़ देखता हूँ तो मैं एक चीज़ बड़ी एडमायर करता हूँ, जो उनका एक सेंस ऑफ वो था सारा कुछ, और वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, प्रेजेंट करते थे, और वो वही कर सकते थे। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो सारा पैकेज में हमने बातें बयान की कि क्या कुर्बानी थी और किस अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो जो चीज़ कर गए वो वही कर सकते थे। बिल्कुल। और 11 सितंबर वाले दिन ना मैं एक चीज़ ज़रूर सोचता हूँ, और वो ये है कि ज़ाहिर है कायद आज़म ने मुल्क बनाया और उन्होंने आवाम के लिए बनाया। तो वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम आवाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल बेशक वो जिन्ना का ही ख्वाब है जो वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उसमें फिर दूसरी तरफ मुझे ये भी होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है साथ में। उसकी वजह ये है कि वही बात कि वैसे तो हमारा इस पे मुकम्मल ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन फिर भी कुछ हसरतें तो रह जाती हैं ना। बंदा कहते हैं अच्छा ये होता तो क्या होता, मतलब यही उस वक्त शायद अगर अंडरपास और ओवरहेड होते तो वो पेट्रोल ना एम्बुलेंस का ख़त्म होता। हाँ। शायद जिन्ना साहब और कुछ दिन जी लेते। हाँ। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब मुझे लगना शुरू, ख़ास तौर पे 11 सितंबर को, कि बड़ा ज़रूरी होता। और एक और चीज़ जो मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि हम देखें कि एक तो बड़ी ज़बरदस्त जो एक उनकी स्क्रीन के ऊपर जो डिपेक्ट किया था, क्रिस्टोफर ली का बड़ा रोल था जिन्ना के ऊपर जो मूवी में, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है वो भी इस चीज़ के ऊपर किसी न किस्म का कोई काम करे कि थोड़ा सा एक आनी चाहिए। क्योंकि आप देखें बाकी जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनके ऊपर 3-3 फिल्में जो है बनी जाती हैं, और कायद आज़म जैसे शख्स के ऊपर अगर अभी तक सिर्फ एक बनी है तो वो भी मेरे ख्याल में अनफेयर है थोड़ी सी बात। बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, किसी भी हिस्टोरिकल फिगर पे फिल्म बनाने के लिए आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, वो कई लोग ऐसे हैं, बड़े शानदार लोग तारीख में गुजरे हैं, लेकिन उनके आपको मिथ और असल में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। अच्छा, जिन्ना साहब तो ऐसे हैं कि उनके मतलब एक स्टैनले वॉलपोर्ट वाली अगर आप किताब खरीद लें तो बस आप सब कुछ फिल्म के लिए तो वो बहुत काफ़ी है। हाँ। तो बल्कि यहाँ तक कि मेरे ख्याल में तो 2-3 सीजन बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। हाँ, डेफिनेटली करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि जो असलियत है और जो उनके साथ अगर किसी ने उनको देखा, तो हमारे पास आज मौजूद हैं हमारे साथ प्रोफेसर रफ़ीक अहमद साहब, जो कि तहरीक पाकिस्तान के अंदर उनके साथी भी रह चुके हैं और वाइस चेयरमैन हैं नज़रिए पाकिस्तान के। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि आज के दिन के कायद आज़म की जो उन्होंने देखी है चीज़ जो है, जो नज़रिए पाकिस्तान ट्रस्ट से उनका हवाला है, तो उन्होंने क्या चीज़ें देखी और आज और इतनी देर तक वो अब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या देखा कि कायद आज़म की क्या विजन थी, उसके ऊपर हम कितना उतरे, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कई हमारी जो महफिलें होती हैं और हमारी सोशल गैदरिंग जो होती है उसके अंदर बड़े लोग जिक्र करते हैं जी कायद आज़म का पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान, तो आप अपने अल्फाज में ज़रा हमारे लिए बयान करें कि कायद आज़म का पाकिस्तान, उनकी विजन असल में थी क्या? देखिए ना, कायद आज़म का एक विजन ये था कि मुसलमान यहाँ के मुकम्मल आज़ाद हों, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करें और अपनी तमाम बुरी बातों से आज़ादी हासिल करें। उनके बयानात मौजूद हैं, उनकी स्टेटमेंटें मौजूद हैं, कोई ये खाली खोली बात की इंटरप्रिटेशन की नहीं है। वो चाहते हैं कि मुसलमान आज़ाद रहें, आज़ाद होने के बाद हुजूर की पैरवी करें, इस्लाम के बारे में और कायदे और रसूल अकरम की ज़ात गिरामी के बारे में जब वो बात करते थे उनके बड़ी ज़बरदस्त उनकी आँखों में चमक पैदा हो जाती थी। तो वो उनके जहन में वो इस्लामी निज़ाम जो हुजूर के ज़माने का चला आ रहा है, हुजूर का जो पैगाम था उसके मुताबिक माशरे को कायम करना, और मुसलमानों के अंदर जो ख़राबियाँ थीं, गुलामी भी थी, और उसके बाद जनाब माशी तौर पर बड़े पस्त हाल थे, झगड़ते भी थे, सारा कुछ होता था उस ज़माने में जब गुलामी का ज़माना था। गुलामी से पहली बात थी कि आज़ाद हों, आज़ाद होने का वो रास्ता अख्तियार करें जो इस्लाम ने दिया है, सीधा साधा आगे बढ़ने का।
یہ کلیئر کٹ پیغام تھا ان کے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ان کی اسٹیٹمنٹیں موجود ہیں، پرنٹڈ موجود ہیں، ان کے بیانات بلکہ ریکارڈ موجود ہیں، ان کے ریکارڈڈ میسیج موجود ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ. اسلام کا سیدھا راستہ قرآن مجید کے حوالے سے ان کا بڑا زور ہوتا تھا. قرآن مجید کا اکثر بہت ریفرنس دیتے تھے، ان کے بیانات میں ان کے ریفرنسز بھی ہوتے تھے. قرآن مجید کو سامنے رکھیں، ادھر سے اور باتوں میں جائیں اور اپنے معاشرے کو تعبیر آزاد ہوں اور اپنے معاشرے کی تعمیر کریں اور برابری کے ساتھ آگے بڑھیں. کوئی اس میں اونچ چیز نہیں ہونی چاہیے، معاشی طور پہ انصاف بھی ہو، برابری بھی ہو. یہ ان کا پیغام تھا کلیئر کٹ، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ان کی اسٹیٹمنٹیں موجود ہیں، ان کے اسٹیٹمنٹ ان کی بلکہ اپنی کتابیں موجود ہیں چند ایک. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے امپورٹنٹ میسیج جو سب کے ذہن میں ہونا چاہیے. لمبی چوڑی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، سیدھی طرح ان کے اسٹیٹمنٹیں پڑھیں، وہ موجود ہیں، کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹیں ہیں. انہوں نے کلیئر کٹ پالیٹکس کی، انہوں نے کلیئر کٹ جو ہے کہ لیڈرشپ پرووائڈ کی. اور آپ کو پتہ ہے ان کی لیڈرشپ جو تھی کتنا اعتماد تھا مسلمانوں کو. ان کو 100% ووٹ پڑتے تھے اور وہ بہت بڑے گویا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے محبوب تھے. ان کے پیغام نے حضور کی ذات اور اللہ اسلام کے حوالے، قرآن مجید کے حوالے بے شمار موجود ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہے قائد اعظم کا، جو قائد اعظم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بیسک چیز ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ دوسروں پر نہ جائیں، خود پڑھے اسے. اچھا سر، ایسے ہے کہ ابھی مسائل تو بہت ہیں جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، لیکن آپ کے خیال پہ جس ٹریک میں ہم ہیں، کیا وہ ٹریک ٹھیک ہے؟ اور جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے اپنا جو پوٹینشل ہے اس کو مزید رچ کیا ہے، یا ابھی بہت زیادہ سفر ہے جو ہم نے ابھی کرنا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنا ایک بہت بڑا کام تھا جو کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. یہ تو ہوا نا، ہم انگریزوں کے تحت تھے، ہندوؤں کی ہم پر اثر تھا، غلام تھے، بے شمار مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے. قائد اعظم نے سب سے نکال کر مسلمانوں کو پوری طرح آزاد کر دیا. جب پاکستان قائم ہوا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان بھر میں بوڑھے چھوٹے بچے سب جو تھے ان کے چہرے میں بڑی خوشی کے جناب بڑے مناظر تھے. ساری قوم بڑی خوش تھی. آزادی حاصل کرنا، کسی کا غلام نہ ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے جو ان کی بڑی بڑی اچیومنٹ ہے. اب رہا کہ وہ پاکستان بنانا کیسے چاہتے تھے، کہ پاکستان کے بارے میں ان کے آئیڈیاز بڑے کلیئر تھے. اسلام کی سیدھی سیدھی جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ قرآن مجید سے وہ اکثر حوالے دیتے تھے. قرآن مجید کو سامنے رکھیں، اپنی معاشی زندگی، اپنی ذاتی زندگی، علمی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں. یہ مسلمانوں کو اور اتحاد سے قائم لیں، جھگڑے نہ کریں. یہ بہت بڑا پیغام ہوتا تھا ان کا. سر یہ بتائیے گا کہ ایک عموماً کہا جاتا ہے کہ ہر جو قوم ہوتی ہے اس کا مستقبل ان کی یوتھ ہوتی ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہماری یوتھ کو؟ ایک چیز تو حاصل کر لی، آزادی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ بے شمار تکالیف کے باوجود اور دنیا کی طاقتوں کو چھوڑیں پاکستان آزاد ہے، اب بھی آزاد ہے. یہ مانا کہ ہم اپنی سوسائٹی کی تعمیر اس طرح کی نہیں کر سکے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کا نظام تبدیل نہیں کیا. تعلیم سے لوگوں کے ذہن تبدیل ہوتے ہیں، خیالات تبدیل ہوتے ہیں. تعلیم ہمارے تعلیمی نظام میں اسلام کا اور اس کا ذکر تو ہوتا ہے، مگر صحیح معنی میں سوسائٹی کیسے بنتی ہے اس پر توجہ کم ہوتی ہے. قائد اعظم کے بارے میں میرے خیال میں صحیح انداز سے تعلیم نہیں دی جاتی. قائد اعظم کے بیانات، قائد اعظم کی تقاریر، قائد اعظم کے جو کام تھے ان کے بارے میں سرسری تاریخی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ایک میسج کے ساتھ ان کی زندگی کو بتانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم چیز ہے. اور نوجوان پاکستان کے جو ہیں کم نوجوانوں سے آگے بڑھتی ہے. نوجوانوں نے ہی پاکستان بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں تاریخ پاکستان میں 3 ہستیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں جن کے بارے میں بڑے اعتماد ہے نوجوانوں کو. علامہ اقبال کا تو میں کیا ذکر کروں، ان کی تو شاعری نے ایک بڑا انقلاب برپا کیا ہوا ہے. قائد اعظم ان کو فضا ہوتی ہے. اور قائد اعظم ایک اور بات ہے کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور مادر ملت خواتین کے لیے بہت بڑی ایک دیکھیں. قائد اعظم کی وفات کے بعد مادر ملت 13-14 سال زندہ رہی ہیں بغیر قائد اعظم کے، مگر ان کے میسج کو سارے پاکستان میں پھیلایا ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی ان پر الزام نہیں لگتا. ان کے کریکٹر کے بارے میں، ان کی عدالت کے بارے میں 100% وہ پاکستان کی خادم تھی. یہ میرا خیال میں 3 ہستیاں ہیں جن کا مطالعہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے اور اسی کے حوالے سے ہمیں ملک کو جانچنا چاہیے. پاکستان جو ہے
وہ بنایا آزاد ہوا اور ہمیں میسج بھی صحیح مل گیا کہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے، مگر اس میسج پر ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے لوگوں نے زیادہ عمل نہیں کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کو عام کریں اور اس میسج کو پھیلائیں اسلام قرآن مجید کے حوالے سے۔ قائد اعظم کے پاس ایک چیز ہمیشہ کی رہتی تھی، آپ نے اس کے بارے میں پڑھا، قرآن مجید ان کے پاس انگلش ٹرانسلیشن بھی اور دوسرا بھی رہتا تھا، وہ ہر جگہ پہ اس کا ریفرنس دیتے تھے۔ یعنی یہ کوئی ایسی اپراپیگنڈے کی بات نہیں ہے، اس کو سامنے رکھیں اور اس کی ہم نے پیروی نہیں کی، اس وجہ سے ہم بہت سی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، سچی بات ہے۔ اچھا سر، ہمیں ایک عادت پڑ چکی ہے کہ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو حکومت کے کرنے کا ہے اور یہ چیز تو صرف حکومت ہی ٹھیک کر سکتی ہے، تو آپ کے خیال میں ایک فرد کے پاکستان میں کیا فرائض ہیں، اس کو پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنی حیثیت میں؟ دیکھیے جناب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایک پاکستان جیسا ملک ملا ہوا ہے جس کے اندر ہے بے شمار قسم کے معدنیات ہیں، اچھی قسم کی جناب اس کا، اور ہمیں ایک آئیڈیالوجی ملی ہوئی ہے اسلام کی۔ عام شہری کا فرض یہ ہے کہ ان کو سمجھیں، لیکن اس کے لیے تعلیمی نظام کو بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ شروع سے لے کر آخر تک پاکستان کی وجود کے بارے میں، پاکستان کی اصلیت کے بارے میں، پاکستان کے آئیڈیالزم کے بارے میں صحیح بتانا چاہیے کہ یہ کن چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ بنایا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں بہت بڑی ایک، ابھی ہم تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکے، سچی بات ہے کہ قوم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناخواندہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، اچھے لوگ، اچھے سیاستدان بھی ہیں، لیکن سیاست ہوتے ہیں ملک کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر رہنمائی کرنے والوں میں سے بہت بڑا طبقہ اچھا نہ ہو تو ملک خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری بات، ہمارے نظام میں انفارچونیٹلی تعلیم کو آرگنائزڈ انداز سے آگے نہیں بڑھایا جا رہا۔ ہمارے اب دیکھیں بہت بڑی تعداد بچوں کی بیچاری بغیر تعلیم کے ہیں، نوجوانوں کو تعلیم کے لیے پورے یونیورسٹیاں نہیں ہیں، پورے مدرسے نہیں ہیں، پورے کالج اگر آگے سے بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان جب بنا تھا ایک یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی، کچھ عرصے کے بعد ڈھاکہ میں یونیورسٹی بنی، لیکن اس کے بعد اب یونیورسٹیاں بھی بن گئی ہیں، کالج پہ۔ تو سب سے زیادہ توجہ ہمیں تعلیمی نظام کو متحرک کرنے کے لیے اور اس کے اندر اسلامی اصولوں کی تعلیم صحیح معنوں میں دینی چاہیے، اس کے ذریعے کریکٹر پیدا کرنی۔ میرے خیال میں یہ بیسک چیز ہے جس کو سامنے رکھیں، اور جو ملک میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، سچی بات ہے۔ ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ بھی اس لیے اس کے اندر بڑی خرابیاں موجود ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو صحیح معنوں میں اس کے لیے تیار نہیں کیا۔ نوجوانوں کو معیشت کے لیے بھی، اس سیاسی ترقی کے لیے، معاشرے کے لیے تیار کریں، اور سب سے بڑی بات یہ صحیح تعلیم دیں، ٹیکنیکل تعلیم دیں، اسلام کی بیسک تعلیم دیں، ان کو جناب ماہر بنائیں آگے بڑھنے کا۔ وہ دنیا میں کسی قوم سے ہم کم نہیں ہیں۔ ہماری جو قوم ہے اس کے بارے میں جتنا مطالعہ کیا گیا ہے ان کے فزیکل یعنی کیفیت کا، یہ جاندار علاقوں میں سے تعلق ہے۔ ہمارا 6-7 ہزار سالہ پرانا ایک پورا مسئلہ ہے، ہم رہے ہیں کبھی مختلف قسم کے نظاموں میں رہے ہیں، مگر آخرکار اسلام نے ہمیں ایک بہت بڑا مقام دیا۔ پاکستان کا حاصل کرنا ناممکن تھا نوجوانوں کی مدد کے بغیر، پاکستان کا آگے بڑھنا ناممکن ہے نوجوانوں کے بغیر۔ یہ ہے جناب پیغام۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم بہرحال ایک بہت عظیم لیڈر تھے، اور آپ نے ان کے ساتھ فرسٹ ہینڈ ان کی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ دیکھیں، لیکن ظاہر ہے آپ نے آج کے جو ہمارے اب کے لیڈرز ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا، ان کے اوپر آپ کی نظر ہے، تو بتائیے گا کہ وہ کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں قائد اعظم اور آج کل کے جو لیڈرز ان میں کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت لیڈرشپ کام کو آگے لے جاتی ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر مختلف قسم کے اجزاء موجود ہیں۔ لیڈرشپ کے بعد لوگ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی لیڈرشپ کے اندر پورا اتفاق نہیں ہے۔ لیڈرشپ کی ٹریننگ کوئی نہیں ہوتی۔ تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں، لیڈرشپ کی ٹریننگ کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ لیڈرز پاکستان جب سے بنا ہے بڑی مصیبتوں میں رہا ہے، تکلیف بھی ہوئی ہیں، انڈیا نے بھی اٹیک کیا ہے، بڑا کشمیر کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، لیکن لیڈرشپ کے بارے میں ہم وہ لیڈرشپ پیدا نہیں کر سکے جو کہ صحیح معنوں میں قائد اعظم کو پیغام لے کر آگے بڑھے، اور نوجوان اس کام کو کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑی بات یہی ہے
ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں سب کو میں کنڈیم نہیں کروں گا، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے اندر جس انداز سے یہ کام کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے بارے میں یعنی ایسے ہر الزامات لگتے رہتے ہیں، وہ جواب دیتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک جو دنیا کی بڑی قومیں ہیں وہاں بھی پالیٹیشین ہوتے ہیں، پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں، چند باتوں پر ان میں اتفاق ہوتا ہے کام کو آگے لے جانے کا. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو چند باتوں پر اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. پاکستان کو آگے لے جانا ہے، ماڈرن بنانا ہے، اسلام کے مطابق، قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق. یہ میرے خیال میں اہم بات ہے جس کی بہت بڑی ہمیں یعنی کمی ہے کہ ہماری لیڈرشپ سے انہوں پیدا نہیں ہو سکی. یعنی سیاسی لیڈرشپ اور دوسری لیڈرشپ جو ہے تعلیمی لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ اور دوسرے معنی میں اخلاقی لیڈرشپ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر لیڈرشپ کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. آج کل ماڈرن زمانے میں بے شمار یعنی ایسے اصول بنے ہوئے ہیں اور بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. دنیا کے جو ملک آگے بڑھے ہیں وہاں کے لیڈرشپ کا مطالعہ کرنا چاہیے. لیڈر ہمارے پڑھے لکھے اچھے ہونے چاہیے، با اخلاق ہونے چاہیے. ہمارا لیڈرشپ میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، سچی بات ہے، اور ان کے بارے میں ہم جھگڑے کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی، لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ پاکستان عوام مسلم سے نکلے، اس سے بھی آگے نکلے گا. اب لوگوں کو احساس پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان عظیم ملک ہے، اس کے وسائل بڑے عظیم ہیں، ہسٹری بڑی عظیم ہے، آئیڈیالوجی بڑی زبردست ہے. کیا وجہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ ہم بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، یقین کامل. بہت شکریہ سر اپنا ٹائم دینے کا، ہم سے بات کرنے کے. تھینک یو سو مچ. علی، یہ تو جب اس طرح ایک شخص جن کا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو قائد اعظم سے، تو ان سے بات کرنے کا ہمیشہ بڑا مزہ آتا ہے. وہ کچھ کور باتیں بتاتے ہیں. لیکن یہ آخری جو سوال میں نے پوچھا اس کی بنیاد یہ تھی کہ لیڈرشپ کوالٹیز شاید اس دور کے جو لیڈرز تھے اس میں لیاقت علی خان کا بھی آپ ذکر کر لیں اور دیگر اور جو ہمارے اس وقت کے لوگ تھے، کیا تب مسئلے مسائل تو بہت سخت، شاید آج سے بھی زیادہ سخت تھے تب کے، لیکن انہوں نے اس کو ہینڈل اس طرح سے کیا کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب شاید ایسے لیڈرز جو ہیں، شاید انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہے. کہ آپ کے خیال میں اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ بالکل. اور گاندھی صاحب کا بھی ذکر کرنا اس میں ضروری ہے کہ انہوں نے ایکچولی انڈیا میں رہتے ہوئے اس بات کی لڑائی لڑی کہ پاکستان کو ان کا فیئر شیئر دیا جائے. تو اور مطلب جب گاندھی صاحب کا وہاں پہ قتل ہوا تو یہاں پہ نیشنل مورننگ کی پاکستان نے. تو یہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. پھر ایک اور چیز یہ کہ پروفیسر رفیق احمد صاحب جو ہیں یہ ہمارے ملک کا اساس ہیں، انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے. ابھی وہ بلکہ ایک انفارچونیٹلی مجھے ان کا نام بھی نہیں آتا، یہ میرے لیے مطلب باعث شرم بات ہے، لیکن وہ جو لبرٹی میں ایک صاحب کھڑے ہوتے تھے، ایک بزرگ مجھے پلے کارڈ لے کے کہ ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے، ان کا انتقال ہو گیا تھوڑے دن پہلے. تو بس یہ ایسے ہی ہے کہ یہی دنیا ایک ایک کر کے سب چلے جاتے ہیں. بالکل. اور لیکن جو رہتے ہیں ان کو آگے بڑھنا. اور خیر بہت عظیم شخصیت ہے، ان کے اوپر جتنی بات بھی ہم تو مطلب سارا دن کراتے رہے تو ان کے اوپر ہم باتیں کرتے رہیں گے. 12 میں جانا ہے، ٹائم تھوڑا کم ہے، بریک کے اوپر جانا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. واپس آئیں گے تو مسٹرڈ. ویلکم بیک ٹو دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم وتھ آپ جناب. ناظرین، وقت ہو جاتا ہے مسٹرڈ نیوز کا. شکر ہے، جلدی کریں جی، گرافکس چلائیں. پہلی خبر آپ کے پاس؟ ہاں جی، پہلی خبر میرے پاس یہ ہے کہ نیا مسئلہ پڑ گیا. کیا ہوا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہ نہ ڈرایا کریں پلیز. نہیں دیکھیں جی، سوشل میڈیا پہ مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصباح صاحب کی تنخواہ بہت زیادہ. کتنی کو تنخواہ ہے؟ 28 لاکھ. اچھا. ہاں، تو اس پہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کو پی سی بی کی طرف چلے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس پہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی پی سی بی ایک ایسا ادارہ ہے جو خود ہی کماتا کھاتا ہے اور حکومت سے وہ پیسے نہیں لیتا، تو وہ کسی کو جتنے مرضی پیسے دے، آپ کو کیا. اچھا. تو بات کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تینوں کی، یعنی کہ پی سی بی پی آئی اے نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا ٹھیک. نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں نا کہ جو مرضی کر. ویسے میں آپ کو بات بتاؤں، بات بڑی سادی ہے. وہ یہ ہے کہ
ہم بھی حکومت سے یا ٹیکس پیئر سے تو کچھ نہیں لیتے, لیکن ہم جب اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کوئی رنگ بازی کرتے ہیں تو پیمرا کا ہمیں نوٹس آتا ہے نا, ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ جی وہ تو اپنا کما کھا رہے ہیں, ان کو کہنے دو جو کہتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا علی, ویسے بھی نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے نا کسی نے بڑے بزرگ ہیں ہمارے, انہوں نے ایک لائف لیسن بتایا. میں نے کہا جب ہمارے اس سے پہلے پی سی بی جو چیئرمین کی حد تک بات کی جائے تو وہ کہتے تھے جو ادھر سب سے بڑا بینک ہے نا, اس کا سب سے بڑا بندہ جو ہے نا, ایک وہ ہے اور اس سے تھوڑا سا اوپر پی سی بی چیئرمین. پیکج کی حد تک وہ بات کر رہے تھے, کہتے ہیں بڑا لش پش پیکج ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں یہ ٹھیک ہے. یہ کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس ملک میں ہم اگر صرف سپورٹس کی حد تک بات کریں, اگر آپ باہر امریکہ چلے جائیں, یو کے چلے جائیں کہیں پہ, وہاں پہ فٹ بال, ساکر اور ان کی دیگر جو اور سپورٹس ہیں جو ان کی ٹاپ سپورٹس ہیں, اگر ان کی ٹیمز کے مالکان آپ لے لیں صرف, یا ان کا انتظامیہ لے لیں, وہ بڑے اسی طرح کے پیکیجز پہ ہوتے ہیں. تو یہاں ہماری ٹاپ سپورٹ ہی کرکٹ ہے, تو ان کی جو اس کی قیادت ہے, جو لیڈرشپ ہے بورڈ کی, اچھی بات ایسی ہونا چاہیے. آپ اس کے اگینسٹ کیوں ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں میں آیا. اس کے اگینسٹ اس لیے ہوں کہ اگر زیادہ تنخواہ ہی دینی تھی, اگر آسٹیریٹی والے چکر میں نہیں تھا پڑنا, تو پھر گورا ہی لے آتے. بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے کہ کرکٹ تو زیادہ تر نیشنل لیول تک آتے ہوئے بچے نے سیکھ ہی لی ہوتی ہے, غلط صحیح جیسی بھی وہ اس کی ٹیکنیک, صحیح غلط جیسی بھی افیکٹو اس کے لیے ہوتی ہے. اس لیول پہ جب آپ آ جاتے ہو, گورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ آپ کو کرکٹ نہیں بھی سکھائے گا, تھوڑا سا آپ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, چلنا پھرنا, بولنا ذرا آپ کا ایک ٹھیک ہو جائے گا. یہ بس ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے. لیکن دیکھیں نا, بات سنیں آپ, یہ بھی تو سمجھے نا کہ گورے جب کو آتا ہے تو اس کو ڈالروں میں, ڈالر نہیں ہے آج کل, کم ہے, ٹھیک ہے نا, روپیز کے اندر ٹھیک ہے, اور روپیز کا مسئلہ بھی اتنا نہیں, چھاپی جاؤ دے جاؤ تو کوئی ایشو نہیں ہے نا, ڈالر تو آپ کو کہیں سے لانے پڑیں گے, تو یہ بھی مسئلہ ہے. بہرحال لیکن میں بہت ویٹ کر رہا ہوں اور بڑا انتظار کر رہا ہوں کہ مصباح صاحب کی جو کارکردگی اور ان کو جو 2 عہدے ان کو جو دیے گئے ہیں ان کے اوپر وہ کتنا اترتے ہیں. اور میں تو ویسے ہی مصباح صاحب کا فین ہوں. آپ ظاہر ہے نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کرکٹ کے اندر بھی کسی قسم کی ٹیسٹ میچ بھی ہو رہا تو شاہد افریدی کھیل رہا ہو. آپ تو اس طرح کے بندے ہیں, مجھے پتہ ہے. دیکھیں ٹکٹ بکنی چاہیے, عوام کو دیکھنے آنا چاہیے, انٹرٹینمنٹ ویلیو ہونی چاہیے. مصباح لگ جو ہے وہ ٹکٹ کے چکروں میں نہیں تھے, وہ ٹک ٹک کے چکروں میں تھے. اور دیکھیں مجھے ایک دم سے ایک اور خیال بھی آ گیا کہ یہ جو اٹھنے بیٹھنے کے آداب سیکھنے کی بات ہو رہی تھی, تو یہ میرے خیال میں پلیئرز نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جے تسی گورا کوچ نہیں لے آنا تو پھر اب ہم باہر کی لڑکیوں سے شادی کریں گے تاکہ وہ ہمارے آداب ٹھیک کرا دیں. ایک قسم کی دیکھیں ہمارے کرکٹ کے اندر نا انٹرنیشنل ریپرزنٹیشن جو ہے ہو رہی ہے. آپ شروع کریں اگر عمران خان صاحب سے, اس کے بعد اس کی بہت دیر بعد شعیب ملک, اس کے بعد وسیم بھائی, اب آپ دیکھ لیں جو باقی جو ینگسٹرز ہیں, اب انہوں نے سینئر سے سیکھ, اب وہ تھوڑی کرکٹ سیکھ لیتے ان سے تو بہتر ہوتا ہے. یہ جو ان کی ذاتی زندگی کی چیزیں ہیں ان کو وہ اپنا کے آگے لے کے جا رہے ہیں, یہ ذرا مجھے بات جو ہے اتنی پسند نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شادی آپ کس سے کا اچھی, آپ کے لیے پڑتا ہے, گیم اچھی ہونی چاہیے. اور ویسے تو خیر اب مصباح صاحب کا ایک اچھا بیان بھی آیا, انہوں نے کہا کہ آپ بالکل اس کی پرواہ نہ کریں کہ میں کیسا کھیلتا تھا, میں بچوں کو یہی سکھاؤں گا کہ اگریسو گیم کرنی ہے. یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے. چلے اچھی بات ہے. تنخواہ اپنی جگہ, اگر تنخواہ جو ان کو مل رہی ہے اس کو وہ سمجھیں کہ یار یہ مجھے اس کام کے لیے پیسے مل رہے ہیں, اور وہ کام سر انجام کر جائیں, وہ ہماری ٹیم کے اندر جو بہت ہی سخت ضرورت ہے تبدیلیوں کی اور بہتری آنے کی, اگر وہ مصباح کر جائیں تو میرے خیال میں جو وہ کہیں ان کے نام ہم ٹھیک ہے, تنخواہ ان کو سب کچھ کر دیں گے, کہ پلاٹ بھی دے دیں, آپ کا جو پلاٹ آپ کو جو ملنا ہے ان کو دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا میں ان کو یہ آفر ہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی 1/8 سیلری پہ اپنا کام آؤٹ سورس کرنا چاہتے ہیں تو بھائی حاضر ہے. اور ہاں اگر اسسٹنٹ کوچ کے طور پہ اگر کسی کو بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کو سے, اور وہ اپنی جیب سے دے دیا کریں, ہم خوش ہیں. ہاں اچھا اب میرے پاس خبر ہے پلیز, کرکٹ کی حد تک ایک اور بھی خبر ہم کرکٹ کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن کل رات بڑا ایونٹ ہوا کیوپرٹینو میں, اور نیا آئی فون جو ہے اس کو لانچ کیا گیا. اب آئی فون 11 پرو اور 11 پرو میکس, 3 انہوں نے ماڈل دیے ہیں. اور جب میں یہ دیکھ رہا تھا میں نے بڑا سوچا, اور میں سارا اس کو نا معائنہ کیا, اور میں اس نتیجے پہنچا کہ جو پچھلا فون ہے بالکل ویسا ہی ہے, اس میں کوئی ایسا چینج نہیں ہے. دیکھیں آئی فون یوزر کو ڈبے میں فاسٹ چارجر مل گیا اور اس کو کیا چاہیے, اور وہ اتنے خوش ہیں اس چیز کے اوپر. مطلب سیمسنگ جو کرتا ہے
اس کے بعد یہ کرتے ہیں وہی چیز. آپ کو پتہ ہے نا اس فون میں انہوں نے وہ چیز دی ہے کہ جی فون ٹو فون چارج, کہ جی آپ اس کے اوپر رکھ دیں فون. ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ جو ہیں وہ کیوں کرنا چاہیں. میں تو اپنی بیٹری کسی کو دینا نہ چاہوں, میں کسی کو بیٹری دینا چاہتا, میں زکام نہ دوں کسی کو بیٹری کیوں دینی. اچھا اس کے بعد یہ جو بات ہے کہ اب اس کی ویریئنٹس آئے ہیں تو $700, پھر کو $1000, اور میرے خیال میں کو $1100-1200 جو ہے وہ یہ 3 ویریئنٹس آئے ہیں. ایک تو قیمت تھوڑی سی کم ہوئی ہے, یہاں آتے آتے اس کی قیمت کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے اس کو اپنی جگہ رکھ لیتے ہیں. لیکن انہوں نے نا صرف ایک چینج کی ہے, اور وہ فون کے سامنے فون کے پیچھے جو کیمرہ ہے وہ ڈیول لینس سیٹ اپ ہوتا تھا, ایک اوول سی شیپ, اب انہوں نے اس کو چورس کر دیا, اور چورس کر کے انہوں نے 3 کیمرے ڈال دیے. اب کیمرے کو بہتر آپ سمجھتے ہیں, وہ کو کہتے ہیں جی کہ اس میں ڈیپتھ شیپتھ آتی ہے, وہ اس کے اوپر کیا آپ کی رائے؟ ہاں دیکھیں, شروع تو کرتے ہیں, آپ نے وہ فون ٹو فون چارجنگ کی بات کی نا, یہ اب گھروں میں لڑائیاں بڑھوا دیں گے. وہ بیویوں نے کہنا ہے کہ اس دن اس کے پاس 70% تھی, میں نے صرف 15 مانگی, اس نے نہیں دی. یہ ایک نیا عذاب شروع ہونے لگا ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ کیمروں کے میں حق میں ہوں, کیونکہ وہ جو ایک تھا نا, آپ جب پوچھو نا کسی آئی فون یوزر کو کہ یار تمہارے فون میں ہے کیا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں اٹس آل اباؤٹ ڈیزائن. مطلب کہ اس میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف ڈیزائن بہت اچھا. ہاں, تو اب کم از کم اس میں 3 کیمرے ہیں, تو شکر ہے کچھ ایڈ ہوا ہے. نہیں لیکن علی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اگر میں ایسے رکھ لوں, آپ کو میرے پاس ابھی ایک آئی فون ہے, اگر میں اپنا آئی فون رکھ لوں اور یہ نیا والا سامنے سے کوئی ایسے چینج نہیں ہے, انہوں نے ہاں رنگ برنگا زیادہ کر دیے, کچھ 4 کلر دے دیے. کلر کا کیا کرنا ہے میں نے؟ ویسے تو جیسے ہی فون ڈبے سے لے تو ہم کیس لگا دیتے ہیں, غلاف چڑھا دیتے ہیں, کیس میں جو مرضی لے لوں. اچھا سے انہوں نے نئی ایپل واچ بھی لانچ کی ہے. اس دفعہ والی ایپل لانچ میں انسولین دے دینی چاہیے تھی, مطلب جہاں تک وہ پہنچ گئی ہے نا اب آگے وہی ہے. بٹ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ سے تھا سیمسنگ جو ہے نا وہ چینجز لاتا ہے, وہ ہر وقت. اب سیمسنگ بھی جو ہے نا انہوں نے بڑا اچھا ماڈل اختیار کر لیا کہ یار کلائنٹیل بن گئی ہے, لوگ آئیں گے, ان کی جو ایس سیریز اور سیریز ہے اس کا کلائنٹ بن گیا, فلیگ شپ. اب وہ بھی کم چینج میں پیسے لگتے ہیں. اب مجھے یقین ہے ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی ہے, خاص طور پہ ایپل والوں کے پاس ٹیکنالوجی, اور سیمسنگ والے ڈیفینیٹلی, کہ وہ فون کے اندر کوئی ایسی نمایاں ایک نئی چیز دے سکتے ہیں. پتہ کر کیا رہے ہیں وہ, یہ 11 ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ 13ویں پہ دیں گے آپ کو, اور اس کے بعد اس کو چلائیں گے وہ 5-6 ماڈل کے. تو یہ تو کسٹمر تو ایکسپلائٹ ہوتا رہے گا. یار میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے آج سے کم از کم 10 سال پہلے ایک ٹیک میگزین میں آرٹیکل پڑھا تھا کہ یہ 27 گیگا ہرٹز کا پروسیسر ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ کے لیے ٹیسٹ کر چکے ہیں, اور وہ بہترین چل رہا ہے. لانچ نہیں, دینا نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جو کمپیوٹر چپ ہوتی ہے, مائکرو چپ جو ہوتی ہے, کہتے ہیں اس کی وہ بھی ایک فارمولا کے تحت جو ہے اس کی سائز جو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. وہ آپ تصویر ایک بڑی مشہور ہے کہ آئی بی ایم کا پہلا کمپیوٹر شاید جتنا ہمارا سیٹ ہے اتنا تھا, اور اس کی تھی پتہ نہیں چند MB اس کی اسٹوریج. اب اتنی سی چپ میں آپ کو پتہ نہیں کیا کیا مل جاتا ہے میموری کارڈ میں. اس کا سائز جو ہے نا وہ مزید چھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس سے چھوٹی وہ بنا نہیں سکتے. تو آپ کے جو فونز ہیں نا اس وجہ سے بھی نا اب بڑے مشترکہ آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ نا قانون بن گیا ہے کہ آپ نے ہر سال یا 2 سال بعد اپنی کمپیوٹر کی بس سپیڈ کو ڈبل کرنا ہے. اگر یہ قانون نہ بنا ہوتا, کمپنیز نے وہ بھی نہیں تھا کرنا کہ بس ٹھیک ہے بک رہے بیچی جاؤ جب تک بک رہے بیچے. اور میرے خیال میں یہ سافٹ ویئر ایکسپلوئٹیشن جو ہے نا, یہ ایک لفظ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سافٹ ویئر جب ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس کو جس نے مشینری نے پاور کرنا ہے, جو انجن ہے اس کا, وہ آپ نے دینا ہے اس کو. تو ہارڈ ویئر جو ہے پہلے بنایا جاتا تھا جی کہ یار آپ ہارڈ ویئر اچھا دیں, سافٹ ویئر بعد میں دیکھی جائے گی. اب سافٹ ویئر بنایا جا رہا ہے کہ یار اس کو اتنا منیمم ہارڈ ویئر چاہیے. آپ نے کمپیوٹر والی بات کی کہ اب جو بڑے بڑے سافٹ ویئرز ہیں جس میں آپ اڈوب کے لے لیں, جتنے بھی اڈوبے کی فوٹو شاپ سے لے کے پریمیئر کٹ سے لے کے جو سارے, وہ مشین اتنی ہیوی مانگتے ہیں جو, جب کہ مجھے یقین ہے کہ سیم کام جو ہے وہ اچھی تھوڑی سی معتبر مشین جو ہے اس میں جو بےہودہ قسم کی انہوں نے مشینیں بنائی ہوئی ہیں, اور جس کے اندر اب ڈیزائن بھی آنا شروع ہو گیا کہ بتیاں جل رہی ہیں تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. تو یہ تو کسٹمر ایکسپلوئٹیشن ہے. اچھا, کل والے ایونٹ میں نے ایک اور چیز بھی نوٹس کی جو مجھے بڑی عجیب لگی, وہ یہ کہ تمام گارڈین شارڈین جتنے تھے باہر کھڑے ہو کے رپورٹنگ کر رہے تھے, اندر والا لنک کوئی نہیں دے رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپل نوٹس بھجوا دیتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر کسی اور کی ویب سائٹ کے ساتھ پلگ ہونے سے آپ کی ریچ بڑھتی ہے تو بڑھا لو. آپ کا اصل بزنس تو آئی فون بیچنا ہے نا, آپ کا اصل بزنس سٹریمنگ سائٹ سے پیسے کمانا تو نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں
ہاں وہاں بھی میرے خیال میں آپ کی طرح کوئی شیخ بیٹھے ہوئے یہ کرنا نہیں چاہتے. بہرحال یہ تو رہی بات, یہ 2 اہم جو مسٹرڈ تھی تو ہم نے کر لی, ابھی اور ڈھیر ساری پڑی ہیں لیکن ہم نے جانا ہے بریک کے بعد. مسٹرڈ کا سلسلہ جاری ہے, آپ کو بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم میں آپ جناب. ناظرین مسٹرڈ نیوز کا سلسلہ جاری ہے. علی کے پاس خبر. ہاں جی, میرے پاس خبر یہ ہے کہ پنجاب میں پچھلے 8 ماہ کے دوران 16 ملزمین زیر حراست ہلاک. یہ بہت بڑھ گیا. یہ بہت بڑھ گیا, اور آگے سے پولیس نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب SHO سے نیچے کسی بندے کو فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے. فون رکھنے کی اجازت نہیں, اسمارٹ فون. اور اس پہ بڑے وہ بیان آ رہے ہیں PTI کے اہلکاروں کے کہ جی یہ تو ہم نے کچھ سائلین کو تو نہیں منع کیا, یہ تو جو پولیس میں ہیں ان کو منع کیا. تو ظاہر ہے ایک بندہ اگر اپنی شکایت لے کے گیا ہے تو اس کے پاس تو چلو ہو گئی, ایک جو ملزم جو لاک اپ میں ہے اس کے پاس تو ان اینی کیس نہیں ہو سکتا. بات تو تھی ہی یہ کہ پولیس والوں کے پاس اسمارٹ فون ہوتے تھے, یہ لوگ ویڈیوز بنا لیتے تھے, بعد میں کسی کا کانشنس جاگ گیا یا کسی اور پولیس والے سے اس کی کوئی جھگڑا ہے یا کوئی سیاست چل رہی ہے, آفس پالیٹکس, اس نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور ہمیں بھی پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ کچھ ہو رہا ہے. اب جب SHO سے نیچے کسی کے پاس اسمارٹ فون رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی تو اس طرح کی کوئی چیز کبھی باہر ہی نہیں آئے گی. تو یہ تو بڑا اچھا علاج ہے کہ کارپیٹ کے نیچے جھاڑو دے کے گند کو اندر کر. یاد ہے اور خیر یہ تو پولیس والے ہوتے ہیں, یہ تو مطلب ان کو کون, ان پولیس والوں کی پولیسنگ کون کر سکتا ہے, ان کا محکمہ ہی کر سکتا ہے, ادارے ہی کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو دور شروع ہو گیا تھا اسمارٹ فونز کا. البتہ اسکول میں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ جی آپ نہیں لا سکتے کسی بھی قسم کا فون, اور جو فون لاتا بھی تھا شخص وہ کانفسکیٹ ہو جاتا تھا اور پھر وہ کچھ دن بعد آپ کو ملتا تھا. اور تب سوچیں آپ ایک اسکول میں تھے, آپ کے پاس ہمیشہ نظر ہے, ان کے پاس کس نے اس چیز کو آڈٹ کرنا ہے کہ جی اسمارٹ فون ہے یا نہیں. آپ مجھے بتائیں کوئی بندہ اپنی جیب میں لے کے پھیرا اسمارٹ فون کو پکڑ سکتا ہے؟ نہیں ہے نہیں. یہ تو ایویں ہی ہے نا. وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اب ہوگا پتہ ہے کیا کہ جیسے ہی کوئی جیب سے نکالے گا اور ویڈیو بناتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچے گا, اس کی وجہ یہ کہ ایک وہ خطرہ کہ کانفسکیٹ ہو سکتا ہے, دوسرا پورا ڈپارٹمنٹ یا کم از کم وہ والا تھانہ اگر یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ وہ شخص ہے ہمارے درمیان جو ہماری چیزیں نکالتا ہے, تو اس کی زندگی اپنی نوکری پہ کتنی مشکل ہو جائے گی. اب کوئی میرے خیال میں ہمت نہیں کرے گا. ہاں لیکن یہ تو چلنے بات ہوگی جو مطلب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم نے دیکھی جو انٹرنل تھانے کے اندر سے جو کچھ خبریں ملتی ہیں, کچھ چیزیں جیسے وہ ایک خاتون تھی جس کے اوپر پولیس والے جو تھے وہ برس پڑے, اور مطلب وہ جو سارا معاملات ہوا, وہ تو جو ارد گرد عوام ہوتی ہے وہ ویڈیو بنا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو اصل میں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یہ انڈر دا کارپیٹ برش کرنے والی بات ہے کہ آپ پتہ نہیں ایشو کو ٹیکل کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے کس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. البتہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جو لوگ ہیں ان کا ایگزامپل بنائیں, ان کو آپ سسپینڈ نہ کریں, ان کو فائر کر دیں آپ. اور مطلب یہ خاص طور پہ جو CM پنجاب کے آفس سے, کیونکہ یہ بات جو ہے یہ ساری ڈکٹیٹ ہونی چاہیے کہ بھائی یہ معاملات جو ہے ایسے نہیں ہوں گے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ PTI جو کچھ وعدے کر کے آئی تھی, چلے جی اکانومی کو چھوڑ دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے خراب تھے اور یہ 1 سال میں ٹھیک ہونے والے ہے نہیں. تمام ایسے چیزیں جو کہ بغیر پیسوں کے ٹھیک ہو سکتی تھیں, ان میں سے کوئی بتا دیں انکلوڈنگ پولیس ریفارم کے جو ہو گئی ہوں. اب وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس حکومت میں آنے سے, فیڈرل گورنمنٹ میں آنے سے پہلے صوبائی گورنمنٹ جو KP کی تھی ان کے وہ PTI کے پاس تھی, اور وہاں سے ہمیں خبریں یہ ملتی تھی کہ پولیسنگ تو ہم نے چینج ہی کر دی, ہم نے ٹھیک کر دی ہے, اور وہاں پہ ای تھانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیز تھی. وہ 1-2 چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس ضرور کی تھیں, لیکن اس کے علاوہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ KP کی پولیس ہمیشہ سے پنجاب پولیس سے بہتر ہے. اور اصل میں رگڑا جو پڑتا ہے, آپ پورے ملک میں آپ کہیں بھی جو پولیس کا حوالہ دیا جاتا ہے, اگر آپ اس کو میڈیا میں بھی ڈپکشن دیکھ لیں, وہ پنجاب پولیس ہوتی ہے. ایشو سندھ کا ہو لیکن پولیس پنجاب کی انہوں نے دکھانی ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ آنکھیں بھی اسی پولیس کے اوپر ہیں. اور ساتھ ساتھ اب دیکھیں دور اس طرح کا ہے کہ آپ انفارمیشن نہیں کٹیل کر سکتے. وہ کشمیر کی حد تک ہم بات کر لیں, وہاں تو کرفیو ہے, وہاں سے پھر بھی خبریں پہنچ رہی ہیں. تو اسمارٹ فون بند کر کے آپ کے خیال میں آپ نے چھپا لینا اپنی جو حرکتیں ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. بہرحال چلیں جی, آئی ہوپ کہ ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے ان کے اوپر یہ فوکس ایک ہے کہ یہ
یہ چیزیں یہ ریئلٹیز ہیں. یہ ٹارچر سیلز بنائے ہوئے ہیں, یہ مستقل تشدد جو ہو رہا ہے ان کے اوپر, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگین پولیس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ خاتون بھی موجود تھی ایک دفعہ, وہ یہ بھی بتا رہی تھی کہ پرسیپشن بڑی بری بنتی. تو پرسیپشن بری بنتی کس وجہ سے ہے؟ پولیس کے بعد آپ جاتے ہیں ریلیف کے لیے, وہ ریلیف دینے کے بجائے آپ کو کٹنا شروع کر دیں, مزید پینلٹی ڈال دیتے, تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. بہرحال تو بہت زبردست ہے. کیا بات. بہرحال اچھا جی, میں نئی خبر پہ چلوں؟ نہیں خبر کون سی, اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا ہمارے پاس. بس بالکل, ہاں بس آپ کو کیا اب دیکھیں نہیں, جب بات اس طرح کی ہو رہی ہو تو پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے نا. کیا کل 3 بریکیں کریں پھر مسٹرڈ. کل انشاءاللہ ناظرین ہم پھر سے آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوئیں گے اور مسٹرڈ جو ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. کل صبح آپ سے انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے خدا حافظ. خواتین و حضرات, ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں indus.news. اس کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں. اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو, آپ کو یقیناً ہوگا.